अस्सलाम वालेकुम। गपशप विद हिजाब गुल में मैं हूँ आपकी होस्ट हिजाब गुल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के साथ प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इस हवाले से कुरान पाक की एक आयत जो है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि सूरह हज में कि कुछ लोगों में से मतलब अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं किनारे पे रहकर। अगर उन्हें कुछ फायदा पहुंचता है तो वो फिर मुतमईन हो जाते हैं, और अगर उसे कोई आजमाइश आ जाए तो मुंह के बल उल्टा फिर जाते हैं। ये खसारा है उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों का, और बहुत बड़ी तबाही है। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला आसमान और जमीन का नूर है। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह समीउल बसीर, फिर फरमाते हैं इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह सुनता भी है, अल्लाह देखता भी है, अल्लाह नूर भी है। आखिर अल्लाह है क्या? ये सब बातें करने के लिए हमारे साथ और आपके बहुत से सवालों का जवाब देने के लिए जिस शख्स को आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, हमारे साथ जो शेर की गुफ्तगू है उनका नाम है डॉक्टर रिजवान खालिद चौधरी, और माशाल्लाह से पीएचडी हैं आप, और आप रिसर्चर हैं कनाडा में। एक सेंटर अब यहाँ पर नाम तो लिखा था इस वक्त जो मुझे खुद ही नहीं पढ़ाया जा रहा, खैर लेकिन हम डिटेल में दोबारा से बता देंगे। तो माशाल्लाह से रिसर्चर भी हैं और पीएचडी डॉक्टर भी हैं, और इनकी शख्सियत की सबसे अहम बात जो है वो ये है कि 2 बुक्स की राइटर भी हैं। इन्होंने 2 बुक्स भी लिख रखी हैं इसी हवाले से, अल्लाह ताला के हवाले से और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। आप पहले जो है इनका ताल्लुक दहरियत से था, यानी अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करते थे, और उसके बाद 10 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह इनको अल्लाह ताला ने हिदायत के रास्ते पे चलाया और इनको हिदायत बख्शी और इन्होंने अल्लाह ताला के वजूद का इकरार किया। सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में डॉक्टर रिजवान को खुशामदीद कहती हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेहद शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत मशकूर हूँ आपकी। आपसे सर पहला सवाल जो मैं करूंगी वो ये है, आप हमें और हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आप अब से पहले दहरिये थे या जो भी इसको कहते हैं, और उसके बाद आप कन्वर्ट हुए। मुझे ये बताइए कि जब आप अल्लाह की वजूद का इनकार करते थे तो ऐसी क्या बात थी, ऐसे क्या सवालात थे कि आप अल्लाह के उस वक्त अल्लाह को नहीं मानते थे? ऐसी क्या बात? और जब आपने अल्लाह की वजूद का इकरार किया तब ऐसा क्या हुआ था कि आपने कहा कि नहीं, अल्लाह है, अल्लाह तो मौजूद है पूरी कुव्वत के साथ? तो ये जरा आज हमें बताइएगा। जज़ाकल्लाह। देखिए, जो अल्लाह से मुतालिक या इस्लाम से मुतालिक या कायनात से मुतालिक जो मेरे यानी इस्लाम ने जो बताया उस पे जो एतराज़ात थे, वो इस बुनियाद, यानी मैं इस्लाम उसको समझता था जो मसाजिद में उलमा या जो वो हमें बताते हैं कि मज़हब ये है, कि दीन ये है। तो उस उनके बताए हुए से बहुत सारे सवालात उठते थे। जैसे एक सादा सी बात कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे, जिसे चाहे गुमराह कर दे। तो ये एक सवाल था जो जिसका मुझे जवाब चाहिए कि अगर ऐसा है तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, या तकदीर के हवाले से जो अभाम हमारे यहाँ पाया जाता है, जो हमें शुरू से बचपन से बताया जाता है, तो उनको मेरा जहन तस्लीम नहीं करता था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि या तो अल्लाह कर रहा है या फिर मैं कर रहा हूँ। अगर अल्लाह कर रहा है सब कुछ तो मेरा हिसाब किताब का क्या मतलब है। तो ये बुनियादी ऐसे ऐसे सवालात थे। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अगर मैं यहाँ फिर भी मौजूद हूँ तो फिर मेरी इज्जत, मेरे अमाल का मुझसे हिसाब नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुनियादी बचपन के जो सवालात जहन में थे, उनका जवाब मिल नहीं पाया। फिर मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया, लंदन वगैरह और बेल्जियम और बाकी जगहों पे। तो वहां पे भी फिर वो उलमा से राब्ता तो खत्म हो गया, जो दीनी लोग होते हैं उनसे राब्ता खत्म हो गया। फिर दुनियावी तालीम, फिर कैपिटलिज्म पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा। फिर मार्क्स की जो थ्योरी थी वो रूल ऑफ फेथ और रूल ऑफ लॉ वाली जो थ्योरी है उसकी, वो उसको पढ़ के भी लगा कि ये ठीक कहता है
تو کیونکہ دین قرآن پاک سے تو کبھی واقفیت تھی ہی نہیں، جو بھی دینی بیانیہ ہم تک پہنچا وہ تو ان لوگوں کا پہنچایا ہوا تھا جنہوں نے خود قرآن پاک نہیں پڑھا ہوتا. اور صحیح. چونکہ وہ مساجد، چونکہ ہمیں کوئی اور، ہمارے ہاں یہ روایت تو عام ہے نا کہ اگر آپ کو کچھ نہیں آتا، بچہ جو سب سے نالائق ہے اس کو آپ بے شک پھر مسجد میں بھیج دیجئے، وہاں ایک اس کی جاب مل جائے گی امام کی. تو اس نے قرآن پاک تو پڑھا نہیں ہوتا، اس نے تو بہت سارے مضامین پڑھے ہوتے ہیں قرآن پاک کے علاوہ. اور قرآن پاک پڑھا ہوتا تو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا، ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوتا تو تشریح کے ساتھ اس کی سمجھ نہیں ہوتی اس کو. تو وہ بیانیہ تھا جس نے مجھے اللہ سے متنفر کیا. اور جیسے ہی اسلام کے بارے میں پتا چلا کہ نہیں، در حقیقت تو یہ اسلام ہے. میں جامعۃ الازہر گیا تھا، بیسیکلی میں لندن میں پڑھتا تھا، میری یونیورسٹی نے مجھے مصر بھیجا، تو میں چلا گیا کہ چلو بہت اچھی بات ہے، یہ تو جانا چاہیے مجھے، احرام مصر دیکھوں گا. اور یہ تو وہاں پہ ملاقات ہوئی پروفیسر صاحب سے، وہ افریقن تھے. کانفرنس میں تو جانا تھا، تو میں کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا جامعۃ الازہر میں. تو وہاں پہ انہوں نے جب سوال وہاں ایک ہوا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے. کہ پھر میرے جیسا سوال کسی نے کیا، تو وہاں پہ انہوں نے پہلی مرتبہ مجھے بتایا کہ ایک تو یوشا اور تشا کا مطلب سمجھایا کہ یہ دو الفاظ ہیں، ان کو محکم آیات کے تناظر میں جب پڑھیں گے تو یہ یوں بنے گا، جو چاہتا ہے اللہ اسے عزت دے دیتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ اسے ذلت دیتا ہے. یعنی اس کو محکم آیات لیس للانسان الا ما سعی کے تناظر میں پڑھنا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اب یہ محکم آیت ہو گئی، اس محکم آیت کے تناظر میں کہ اللہ نے ایک راستہ بتایا ہوا ہے، عزت کا بھی، ذلت کا بھی، ہدایت کا بھی، جو اس طرف چلتا ہے تو ڈومین اللہ کی ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے، عزت بھی، ذلت بھی، ہدایت بھی، لیکن اس میں میری خواہش اور میرے اختیار کا بڑا عمل دخل ہے. تو بس میری یہ گرہ کھلنے کی دیر تھی. اگر یہ کہ مجھے لگا کہ قرآن پاک تو مختلف ہے، جو علماء بتاتے ہیں ہمیں، یا جو علماء تو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو مساجد کے جو امام ہوتے ہیں نارملی، جن کو بالکل کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو وہ ہمیں بیانیہ بتاتے ہیں، وہ عام ذہن کے ساتھ، یعنی وہ قرآن پاک سے مختلف ہوتا ہے. تو مجھے پتا لگا کہ اوکے قرآن پاک تو مختلف انداز میں بات کرتا ہے. تو میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، 3 دن میں اس کا ترجمہ پڑھ لیا وہاں سے لندن پہنچتے ہوئے. تو ان دنوں میں لندن میں تھا. تو بس اس دوران میں جب قرآن پاک تو ہر بات کا جواب دیتا ہے. قرآن پاک کی آپ ایک اس سے، یعنی قرآن پاک مکالمہ کرتا ہے، قرآن پاک بیان ہے، یعنی آپ سے مسلسل مکالمہ کر رہا ہے. جیسے ایک میں آپ کو مثال دوں اس کی، اگر آپ کے پاس وقت ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے، جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، شروع کے دنوں کی بات ہے، تو ان کے پاس مختلف لوگوں کو بھیجتے تھے، کبھی کوئی لالچ دے کے، کبھی خوف پھیلانے کے لیے، کبھی ڈرانے کے لیے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب کو بھیجا، وہ بڑے ذہین و فتین آدمی تھے. تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات جب جیسی کرنا شروع کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی آیت پڑھی، ایک آیت پڑھی. تو جواب میں وہ آیت آپ بعد میں آپ کو بھیج دوں گا، اس کی تفصیل اگر لکھنا چاہیں اس کے. انہوں نے جواب میں جو دل میں سوچا، تو اس ایک اور آیت پڑھی، اگلی آیت پڑھی. پھر اس دل میں ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس کا جواب یہ دوں، تو حضرت محمد نے اگلی آیت پڑھ دی. وہ آیات چلتی گئی، تو اس کو ایسے لگا کہ یہ تم سے مکالمہ ہو رہا ہے. تو اس نے حضرت محمد کے سامنے ہاتھ کر لیا ایسے، اور کہا کہ بس رک جائیے. اور اپنے پاس لوگوں کے پاس جا کے گئے اور کہا ان کو کہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ ایک دن غالب آئیں گے، اور جب یہ غالب آئیں گے تو تمہاری ہی عزت ہوگی، قریشیوں یعنی کہ قریش تھے نا، ان کے خلاف جو تھے سارے وہ. تو انہوں نے کہا تمہاری پوری دنیا میں عزت بنے گی. انہوں نے یہ بات کہی قرآن پاک کی طاقت کی بنیاد پہ. قرآن پاک یعنی اللہ کے کلام میں اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ مکالمہ کر رہا ہوتا ہے آپ سے، آپ کے ذہن میں جو سوال اٹھ رہے ہوتے ہیں ان کا جواب در جواب دیتا چلا جاتا ہے. جبکہ مولوی چونکہ قرآن پاک سے واقف نہیں ہے، تو وہ قرآن پاک کا بیانیہ نہیں انداز اختیار کرتا، وہ اختیار کرتا ہے روایتی بیانیہ جو اس نے سیکھا ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے پایا، پھر خواہ ان کے باپ دادا نہ ہدایت رکھتے ہو نہ عقل. تو قرآن پاک کا یہ جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے جو ہے وہ بیسک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ نے واقعی میں ہدایت پانی ہے تو آپ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، ضرور پڑھیں. جی آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا. جی اس میں بھی میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کے اندر دو قسم کے احکامات ہیں، محکمات اور متشابہات. جب آپ پہلی ریڈنگ کرتے ہیں قرآن پاک کی، یعنی مکالمہ جب قرآن پاک سے شروع کرتے ہیں، تو پہلی ریڈنگ میں آپ کو محکمات سمجھ میں آ جاتے ہیں، متشابہات تو نہیں آتے. دوسری ریڈنگ جب آپ اس کی کرتے ہیں
ठहर ठहर के, तो फिर आपको मुतशाबिहात समझ में आने लग जाते हैं मुहकमात के तनाजुर में। और जब आप तीसरी रीडिंग करते हैं कुरान पाक की, तो फिर आपने जो कुछ सीखा होता है, जैसे आपने फिजिक्स पढ़ी है या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या लॉ, आपका जो भी इल्म होता है, असरी इल्म, उसके तनाजुर में आपको कुरान पाक समझ में आना शुरू हो जाता है। तो कुरान पाक से 3 मीटिंग जरूरी है। सही। अच्छा सर, अल्लाह ताला फरमाते हैं सिबगतुल्लाहि वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग, और अल्लाह के रंग से बेहतर रंग कौन सा है? क्या है अल्लाह का रंग? देखिए, जब कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहे हैं एक जगह पे कि और उसमें, यानी मुझ में, हम में, आप में, सब इंसान में, यानी अपनी रूह फूंकी, अपनी रूह। अब सही। आदम जिस वक्त बन गए, तो आदम बने, उनके अंदर जो अपनी रूह अल्लाह ने फूंकी, वो अल्लाह का रंग है। वो रूह क्या थी? यानी उसके अंदर अल्लाह की सिफात हैं। जैसे आप अल्लाह के नाम लेती है, रहमान रहीम, मालिकुल कुद्दूस सलाम मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बार, और जितने भी नाम है ये, इन नामों के पीछे सिफात हैं। तो जो रूह हमारे अंदर फूंकी अल्लाह ने, उस वो अपनी सिफात का एक रंग आपके अंदर डाल दिया। यानी आप हम्म। अपनी जात में एक हद तक रहमान भी हैं, आप रहीम भी हैं। आप, अगर आप चलो इसको लफ्ज को ठीक नहीं समझती, तो आप अब्दुल रहीम कह लीजिए, अब्दुल रहमान कह लीजिए। यानी अल्लाह की हम्म। सिफात हर इंसान में एक खास दर्जे में मौजूद है, जिस दर्जे का मेरा ये जिस्म मुतहम्मिल हो सकता है। हम्म। तो वो जो सिफात है अल्लाह की, जो आप रहम की, आपके अंदर कभी कभी ख्वाहिश पैदा होती है, या बाज लोगों में ज्यादा पैदा होती है, आप में ज्यादा होती होगी, कि मैं दूसरों पे रहम करूं, तो वो रहम असल में अल्लाह के रंग से आपके अंदर, यानी वो सिफत, वो अल्लाह का रंग वो है, वो रहम की सिफत। बाज लोग जो जिहाद कर रहे हैं जालिमों के खिलाफ, जो हम्म। उनके घरों पे दाखिल हो जाते हैं मारने के लिए उनको, अ, हम्म। वो असल में अल्लाह का जो रंग है, कहार और जब्बार, वो उसका इजहार कर रहे हैं। तो अल्लाह के रंग का मतलब उसकी सिफात है। अच्छा। अच्छा सर, अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। सवाल मुझे व्हाट्सएप आया था, और सवाल थोड़ा सा किस्सा है, लेकिन मैं पूछना इसलिए जरूर समझती हूँ क्योंकि जाहिर है हमसे अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो हमें उसका जवाब देना, और इस एक किस्से के अंदर बहुत से सवाल आते हैं, और हमारा तकदीर वाला जो पोर्शन है वो इसी किस्से के अंदर कंप्लीट होता है। आपने किस्सा सुनना है और फिर आपने मैं आपसे इसके बारे में सवाल। जी। एक लड़की है, तो मुझे मैसेज आता है और मुझे कहती है ये टॉपिक पढ़ के कि मुझे ये बताएं कि एक लड़की पैदा होती है, ठीक है, जी। वो बाय बर्थ उसमें कोई डिफेक्ट है। अब एक डिफेक्ट के साथ वो पैदा हो गई है, उसको लाने पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला जात अल्लाह की है, उसको पैदा करने वाली जो जात है वो उसकी माँ की है, उसके माँ बाप वालदैन है, वो दुनिया में आ जाती है। अब माँ को जैसे भी ससुराल से, दुनिया से सुनना पड़ता है कुछ ऐसी बातें जो आपको पता है कि हमारे माशरे में एक चीज होती है कि ऐसा बच्चा पैदा हो गया, हाय वैसा बच्चा पैदा हो गया, क्या हुआ था। जैसे आप बानो कुत्सिया का नावल उठा के पढ़े तो उन्होंने जो राजा गिद्ध एक नावल लिखा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी अगर ऐसे किसी घर बच्चे पैदा होते हैं तो शायद माँ बाप की कोई हराम की कमाई होती है, पता नहीं क्या होता है, इस तरह की कोई माशरे में चीजें पैदा कर दी जाती हैं, तो अब फिर माशरा एक बिलट हो जाता है इस तरह से। अच्छा ये चीज हो गई, वो स्कूल जाती है, उसको स्कूल में भी हंसी मजाक बच्चों का बर्दाश्त करना पड़ता है, उसको घर में बर्दाश्त करना पड़ता है, इवन देन कि माँ की नफरत बर्दाश्त करनी पड़ती है, सिर्फ इसका कसूर ये कि वो ऐसा ऐसा पैदा हो गया। हालांकि माँ के बारे में ऐसा कोई सोच नहीं सकता, लेकिन वो ऐसा हुआ। और फिर क्या होता है कि वो बाहर जाती है तो लोगों की नफरत, घर में होती है तो माँ की नफरत, माँ का, सगी माँ का ऐसा रवैया कि जैसे वो सतीली है, यानी अगर दूसरी बच्चों को अच्छे कपड़े दिए तो उसको तुरंत सारी जिंदगी मिलेगी, अगर दूसरों को अच्छा कुछ खाने को दिए तो उसको बस सो। अच्छा, अब वो यूनिवर्सिटी तक चली जाती है और यहाँ जाकर भी वो चीजें सहती रहती है, उसके जहन में एक बात है कि कभी तो मुझे मोहब्बत मिलेगी, कभी तो मुझे इज्जत मिलेगी। अच्छा, अब वो प्रोफेशनल लाइफ में आ जाती है, यहाँ पर आके उसको मजीद मुश्किलें उठानी पड़ती है। वो मुश्किलें क्या है कि यहाँ पे कहीं पर उसको उस डिफेक्ट की वजह से रिजेक्ट किया जाता है, उसी काबिलियत को एक तरफ रख दिया जाता है, वो फाइट करती है करती है करती है, लेकिन उसके दिल में एक दुआ हमेशा चलती रहती है, अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करती है, वो शिकायत नहीं करती है, वो अपनी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करती है, वो फाइट करती है लाइफ से, वो अल्लाह ताला की दी हुई किसी नेमत का इनकार नहीं करती, किसी तरह से उसकी नाशुक्री नहीं करती, वो खुदकुशी तक नहीं करती है, ठीक है, वो उस तमाम को सहती है, खुदकुशी तक नहीं करती है। और वो अल्लाह से तहज्जुद की नमाजों में सिर्फ ये मांगती है कि मुझे एक शख्स की मोहब्बत दे देना, ताकि ये सारी नफरतें जो हैं वो एक शख्स की मोहब्बत में
جو ہے وہ آ کر بالکل مطلب ساری وہ ہو جائے، لیکن اس کو وہ محبت ملتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کی والدہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کی شادی نہیں ہونے دینی. اب کیا ان کے ذہن میں یہ نہیں پتا. وہ جو شخص محبت کرتا ہے اس کو منع کر دیا جاتا ہے، اور یہ بات اس پہ جا کر کھلتی ہے پروفیشنل لائف میں جا کے، کہ وہ ایک شخص جو فرسٹ ایئر میں جس سے محبت کی تھی وہ اس کو منع کر دیا. اچھا، اب کیا ہوتا ہے، وہ پھر بھی اللہ سے مانگتی. اللہ تو کہتا ہے کہ تو پوری دنیا ایک جگہ اکٹھی ہو جائے گی، اگر میں چاہوں گا تو کوئی روک نہیں سکتا. اگر جنوں انس بھی اکٹھے ہو جائیں گے اور میں چاہوں گا کہ دینا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں چاہوں گا نہیں دینا تو کوئی دے سکتا. تو مجھے اللہ دے گا. لیکن اس کو نہیں ملتا، اس کو ایک محبت بھی پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتی ہے. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا زندگی میں، اس نے اللہ کی ناشکری نہیں کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی کسی بات سے روگردانی نہیں کی، لیکن وہ مر جاتی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی اس کا سوال یہ تھا کہ اگر اللہ اس کو دے دیتے ایک شخص کی محبت صرف، تو اللہ کی اتنی بڑی کائنات میں، اس کی کبریائی میں، اس کی بڑائی میں کون سی کمی ہو جاتی. اگر اس کے آنسوؤں کو قرار آ جاتا، یا اس نے اللہ تعالیٰ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانی، تو اللہ نے اس کی ایک دعا کیوں نہیں قبول کی، اس کو ایک صاحبان کیوں نہیں دیا. یہاں تک کہ اس نے کہا اللہ سے کہ صرف اتنا ہی ہو جائے کہ صرف محبت ہی مل جائے اور کچھ بھی نہ دے، صرف ایک صاحبان ہی ہو جائے، ایک چادر ہی ہو جائے. تو پھر اتنا بھی کیا اللہ، اتنا بھی کیوں اللہ بے نیاز ہے، اتنی بھی کیا بے نیاز. تو یہ سوالات ان کے ہیں کہ اللہ نے دعا کیوں نہیں قبول کی. اگر تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا، اگر اجر آخرت میں ہی ہے، تو پھر دنیا میں سب کو آخرت نہیں ملے، دنیا میں سب کو پھر دنیا میں کیوں ملتا ہے؟ یہ تضاد کیوں ہے؟ ایک جیسا سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ تو عادل ہے. تو پھر جب اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو اللہ اس کی ایک دعا کیوں نہیں قبول کی؟ پیدا کرنے والی ذات تو وہ تھی. تو یہ کچھ تقدیر کے حوالے سے بھی اور کچھ اللہ کے حوالے سے بھی، یہ تھوڑا سا ذرا تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا ذرا پلیز. جی دیکھیے، سوال تو کافی لمبا ہے تو مجھے اس کا جواب بھی ویسے ہی دینا پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے سے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیسے بیہیو کرتا ہے، یہ سمجھنے سے ساری بنیاد ہی بدل جاتی ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے. اللہ کا یہ جو ہم یہاں پہ موجود ہیں، کائنات، فطرت، یہ اللہ کا اظہار تو ہے، یعنی یہ اللہ کا اظہار ہے. اور یہ اس سے بھی پہلے مجھے ایک اور بات کر لینے دیجئے. اللہ، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ قوانین کی شکل میں اپنا اظہار کرتا ہے اور اللہ اپنے قوانین کے خلاف نہیں کرتا، تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا. اب یہ کائنات کے اندر جو ہم موجود ہیں اس وقت، اس کے پیچھے کچھ سائنسی قوانین ہیں جس کو آپ فزکس کے قوانین سمجھتی ہیں، یعنی یہ دنیا ایک خاص ڈگری پہ گھوم رہی ہے، ایک خاص ڈگری پہ ہے، ایک خاص سپیڈ سے گھوم رہی ہے. یہ آپ اس میں، یا بارش ایک خاص انداز میں آتی ہے، زمین سے جو پانی اٹھتا ہے وہ اوپر جاتا ہے، اوپر سے پھر نیچے آتا ہے، اس کے اندر سے زیر زمین جو پانی ہے اس کے اندر 2% ہے، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اتنا جذب ہو جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ دریاؤں میں چلا جاتا ہے، یا دریاؤں میں جو فالتو ہوتا ہے وہ سمندروں میں چلا جاتا ہے. یعنی آپ یہ ساری باتیں اس طریقے سے سمجھیے، یعنی صبح کے بعد شام آتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دن چھوٹا ہو گیا ایک دم سے، کل تو اتنا تھا آج اتنا ہو گیا، ترتیب سے. یعنی یہ ترتیب، قوانین کی ترتیب سمجھیے اللہ کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے ابھی آج تک کبھی اپنے قانون کے خلاف کچھ نہیں کیا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں امتحان، یہ دنیا امتحان اللہ کا نہیں ہے، یہ آپ کا امتحان ہے، یہ ہمارا انسانوں کا امتحان ہے. ان امتحان میں ہم ہیں، اللہ نہیں ہے امتحان میں. ایک دوسری بات یہ سمجھنے کی ضرورت. اب قرآن پاک کے اندر، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ ایک بنیادی بات بتاتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اب آپ نے کہا کہ اجر تو آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے. نہیں، دنیا اور آخرت اوور لیپ کرتی ہیں ایک دوسرے کو. دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے، لیکن دنیا کے اجر کا تعلق امتحان سے ہے. دنیا کے اندر جب آپ امتحان میں ہوتے ہیں تو آپ کس چیز کا امتحان ہے؟ پہلے آپ یہ بات، ہم مکالمے کے انداز میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں، بلکہ یہ زیادہ بہتر رہے گا کہ میں بولتا رہوں. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کے نزدیک دنیا کس بات کا امتحان ہے؟ دنیا تو ہے ہی امتحان گاہ. کس بات کا امتحان ہے آپ کا؟ کیوں؟ کس دنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، تماشا ہے، بس ٹپ ٹاپ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دنیا ٹھیک ہے، آزمائش
میرے نزدیک جو میں سے اگر پوچھتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ابھی تو تم آزمائے ہی نہیں گئے، جیسے وہ لوگ آزمائے گئے جن کے پیغمبر بول اٹھے کہ قیامت اللہ تیری مدد کب آئے گی. تو آپ مجھے اللہ تعالیٰ بتائیے، فرماتے ہیں کہ آزمائش. جو میرا مقصد سمجھیے میرے سوال کا، آپ مجھے یہ جی، بتائیے کہ اللہ آپ سے دیکھنا کیا چاہتا ہے اس امتحان کے اندر، اللہ کیا چیز دیکھنا چاہتا ہے آپ کے پاس سے؟ ایویلویشن کی بات کر رہے ہیں آپ. ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جی جی، آپ سے کیا چاہتا ہے اللہ؟ دیکھیے یہ اللہ مجھے تعالیٰ دنیا میں نے، بھیجے اگر کیوں؟ ہم یہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن یہاں پر اب کنفیوژن تو اتنی زیادہ ہے، اب تو میرا انٹرویو شروع ہو گیا. لیکن یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے جو چیز چاہتا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دو راستے دکھا دیے، نیکی اور بدی کے دو راستے. ٹھیک ہے، ان دو راستوں میں سے ہم کس راستے پہ چلتے ہیں اللہ نے ہمیں وہ بھی سب کچھ بتا دیا. تو اللہ کی رضا بیسیکلی جو ہماری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں مختلف چیزیں دے کر آزماتا ہوں، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو میرے تک پہنچتا ہے، میری بات کو مانتا ہے، اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. جیسے سورہ معاہدہ میں کچھ احکامات کیے. دیکھیے میرا سوال وہیں کھڑا ہے کہ اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا. یعبدون، یہ عبد سے نکلا، یہ بندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. بندگی کا تعلق نیابت سے ہے، ہاں جی. نیابت سے یعنی بندگی کا تعلق اللہ کی خلافت سے ہے. جی عبادات جی ہمیں بندگی کا طریقہ ضرور بتاتی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں، جی. اور عبادات کے ذریعے ہم بندگی سیکھتے ہیں، لیکن عبادات کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا، اللہ نے اپنی خلافت کے لیے پیدا کیا. میں نے سوال رضا کا لفظ استعمال کیا نا سر، رضا کا جو لفظ استعمال کیا وہ بندگی کی کانسیپٹ میں آتا ہے. جی جی، تو میں جو جی کہنا چاہتا ہوں، اللہ جو اس امتحان میں، یعنی دنیا کا امتحان جو ہے، اس میں ہم سے جو دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صابر اور شاکر ہیں یا نہیں ہیں. ایک پہلی بات. دوسری بات، نیابت سے جس کا تعلق ہے، اللہ کی خلافت سے جس کا تعلق ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا، جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا کہ رنگ جو اس میں نے اپنا ڈالا ہے، یہ اس رنگ کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، یعنی ان صفات کو جو ڈالی ہیں وہ صفات کو بطور نائب یہ استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا. میں آپ کو فرض کیجئے کہ میں آپ کو 1,000 روپے دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جائیے لاہور اور وہاں سے یہ کام کر کے آئیے، تو بیسیکلی آپ میرا کام وہاں پہ کرنے جا رہی ہیں، یعنی میری نیابت کر رہی ہیں وہاں پہ، پیسے آپ کے پاس موجود ہیں. آپ ان پیسوں کو کیسے خرچ کرتی ہیں، کتنی صورت سے کام کرتی ہیں، وہاں راستے میں آپ کو مشکلات آئیں گی، ان مشکلات سے کیسے ان پہ قابو پاتی ہیں، یا سفر کتنا آسان اور کتنا اچھا کرتی ہیں، یا ساتھ میں اور کون کون سے کام کر کے آتی ہیں جو میں کر سکتا تھا. یعنی وہ کام بیسیکلی میرا تھا جس کے لیے میں نے آپ کو بھیج دیا لاہور میں. تو اللہ کا، یعنی اللہ کا کچھ کام ہے، یعنی اللہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے. وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کیا جو صفات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، یہ رحمان کی، رحیم کی، یا جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، کیا یہ اس پہ پورا اترتے ہوئے یہ جو آزمائشیں میں دے رہا ہوں، یعنی آزمائشیں جو راستے میں بکھر رہی ہیں، یا وہ دے رہا ہے، یا دنیا کے لوگ مسلط کر رہے ہیں ہم پہ، ان کے باوجود کیا یہ صابر اور شاکر رہتا ہے؟ بس اللہ نے اتنا دیکھنا ہے. یعنی اللہ صبر سر اور میرا شکر. مقصد سوال کرنے کا یہ ہے کہ ہم یہاں پر ان لوگوں کو مد نظر رکھیں گے جو کہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. تو انکار کیوں کرتے ہیں ہم ان ریزنس کو دیکھتے ہیں. جو وہ انکار کرتے ہیں نا، یا جو تھوڑا کنفیوز رہتے ہیں، وہ کنفیوز اس طرح ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے کہ ایک شخص اتنا غریب ہے، غربت میں مر رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ عیش کر رہا ہے. اب آپ اور میں تو سمجھتے ہیں، لیکن میں ان لوگ کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہی ہوں. تو یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں نواز رہا؟ اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. اور اگر میں اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوں اور مجھے اس سے فلاں چیز اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے، تو اس کے بدلے میں فلاں وقت میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک اس شخص کے چلے جانے سے میری زندگی بالکل برباد ہوگی، میری زندگی بالکل تباہ ہو گئی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میں نے کئی دفعہ کچھ بھی مانگا تو مجھے وہ نہیں ملا، ہمیشہ اس کے اپوزٹ ہوا. جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگی، کوئی کسی کی جو بھی خواہش ہو، وہ نہیں ملا، اور میں ساری زندگی تڑپتا ترستا مر گیا. تو مطلب یہ کہ بس کیا اللہ کو بس یہی چاہیے کہ وہ انسان مجھ سے روتا رہے، گڑگڑاتا رہے؟ تو انسان کی مطلب جو یہ چیزیں کو جو کنفیوز کر رہی ہے لوگوں کو، میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں. آپ اس طرح کے لوگوں کے لیے کیا جواب دیں گے؟ کیا جی اطمینان بخش جواب دیں گے؟ جی، وہ تو ایک بات، پھر وہی میرا سوال پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ امتحان آپ یہ اللہ کا کہتے ہے ہیں یا کہ اللہ میرا ہے؟ تعالیٰ نے جہاں صرف آپ کو بھیجا ہے ٹیسٹنگ کے لیے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو کتنا مانتے ہیں، اس کی نیابت پہ کتنا پورا اترتے ہیں، نہیں یہ نہیں، میں آپ یہ نہیں کے. کہنا چاہتا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا.
پہلے آپ یہ بتائیے، میں جیسے میں نے کہا کہ امتحان میں اللہ ہے یا ہم ہیں، پہلے تو ہم اس ہے نا، بات کا، اگر تو ہم ہم ہے. ہیں، اب ہوں. میں نے آپ کے پیسے لے لیے، اور یعنی کسی کام کے لیے آپ نے مجھے دیے، میں نے وہ استعمال بھی کر لیے، اور میں آپ کو دینے سے مکر گیا، میں نے کہا میں نہیں دیتا ہوں، جو کرنا کرو، یہ ہوں. یہ اللہ کی غلطی ہے یا میری غلطی، یا میری غلطی ہے؟ یعنی آپ کے ساتھ یہ اللہ نے کیا ہے یا میں نے کیا ہے؟ ہوں. یہ کس نے صحیح. کیا؟ میں اور اصل آپ میں اپنے ہاں آزادانہ جی. اختیار کے ساتھ اس کائنات کے اندر موجود ہیں. میرا امتحان یہ ہے کہ جیسے میرا بھی امتحان یہی ہے، آپ کا بھی امتحان یہی ہے، ہم سب کا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھیجا گیا، ایک دوسرے کے ساتھ رکھا گیا، ہم نے ایک دوسرے کے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس پریکٹس کر کے دکھانا ہے جو ہمارے اندر موجود ہے. اگر میں وہ نہیں کر رہا ہوں اور میری وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہو رہی ہے، تو اس میں اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں اللہ کا تعلق ہی کیا ہے؟ اللہ تو اس صورت میں آپ جب اسے دعا کرتی ہیں، دعا کا سوال بھی آپ نے لمبی جو کہانی سنائی تھی اس کے اندر ایک یہ دعا کا معاملہ بھی تھا. دعا اللہ جی. تعالیٰ سے پکار کو کہتے ہیں. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جب تم، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور تم بھی میری پکار کا جواب دو جب میں تمہیں پکارتا ہوں. تو دعا تو ایک پکار ہے جو ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، نماز کے دوران بھی اور بغیر نماز کے بھی، یعنی علیحدہ سے بھی. تو جب ہم ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں ایسی صورتحال کے اندر، تو اللہ ہمیں اپنے قوانین سے متعلق احساس ہمارے دل کے اندر جواب کی صورت میں بھیجتا ہے. ہوں. سرکمسٹینشل ایویڈنس آ جاتا ہے اللہ کی، یعنی دعا کے جواب کا، جو یعنی اللہ اپنا جواب جو ہے وہ واقعاتی شہادتوں اور یعنی واقعات کی بنیاد پہ آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. نمبر ایک. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اللہ کے قانون کو یعنی قرآن پاک کو سمجھ لیتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے قانون کے خلاف تو کرتا نہیں. تو میرے پاس راستے متعین اب یہ بچے ہیں، میرے پاس ایک کام کرنے کے 6 راستے ہوتے ہیں یا 10 ہوتے ہیں فرض کیجئے. ہوں. جب اب میں سخت پریشانی میں ہوں، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کر لیا ہے، تو میں اب بہت سخت پریشان ہوں، یا میرے آپ پیسے لے گئی ہیں، یا کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے، میں مختلف قسم کی پریشانی میں آ گیا ہوں. تو میرے پاس ہوں. اس سے نکلنے کے لیے راستے کتنے ہیں؟ 10 یا 15 یا 5، جتنے بھی. تو دعا کا جواب بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے اوپر اس پریشانی میں تسکین نازل کرتا ہے، نمبر ایک، اور آپ کے اندر اس معاملے کو سلجھانے کی اور بہتر آپشن اختیار کرنے کی آپ کو ترغیب ہوں. دیتا ہے. یعنی آپ کے سامنے کر دیتا ہے واقعات کی بنیاد پہ، آپ کے سامنے ایسے بکھر جاتے ہیں آپشن، اور اللہ آپ کو بہتر آپشن چوز کرنے کی میں مدد دیتا ہے اگر آپ اللہ سے وہ آپشن مانگتے ہیں مدد. اللہ بس آپ کی اتنی مدد کرے گا. اللہ اپنے قوانین کے خلاف نہیں کرتا. جو قانون ہے، قانون یعنی جو فطرت کے قانون ہے، اس کے اندر تو سیدھی سیدھی بات، ایک دو ٹوک. قرآن پاک نے ایک جگہ کہا، ایسے لوگوں کی مثال دی ہے، کہا ہے کہ وہ تو پانی کے سامنے بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پانی ان کے منہ پہ آ جائے، ان کے منہ کے اندر آ جائے. ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں آئے گا پانی. اس کا مطلب ہے کہ دعا کے تصور کو سمجھنا ہوگا کہ دعا ایک پکار ہے، ایک کمیونیکیشن ہے، اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن ہے. اللہ اس کا جواب ہمارے دلوں کے اوپر نازل کرتا ہے اس دعا کا، اور ہمارے سامنے بکھیر دیتا ہے آپشنز کی شکل میں اور تسکین کی شکل میں، تاکہ ہم سے صحیح فیصلہ ہو سکے. امتحان میرا ہے، یہاں اللہ کا امتحان نہیں ہے. صحیح. امتحان میں ہوں. اور میں سمجھتی ہوں سر، میں آپ کو یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے دوسرے لوگوں کی آزمائش کرنے کے لیے بیسیکلی. وہ ہے نا کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. تو اصل میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھیج کے دوسرے لوگوں کو آزما رہا ہوتا ہے. ایسا ہے. آپ سب سوال دوبارہ، مجھے سمجھ میں نہیں آیا سوال. میں نے کہا کہ جیسے وہ لڑکی نے اپنا قصہ بیان کیا ہے یا کسی کا قصہ بیان کیا ہے، تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایسے لوگوں کو بھیج کے بیسیکلی اللہ باقی لوگوں کی آزمائش کر رہا ہوتا ہے بہت کہ یہ ان کا کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ ان کی مجھے ٹیسٹنگ مجھے اس کا ہے تفصیلی نا. جواب دینا ہوگا جی. بہت خوبصورت بات ہے، لیکن اس کو تفصیل سے بات کرنی ہوگی اس پہ. دیکھیے، جی. آپ یہ تو جانتی ہیں کہ یہ ہم یہاں سے پہلے، یعنی دنیا سے پہلے بھی کہیں موجود تھے. قرآن ہاں پاک جی. عہد الست کا ذکر کرتا ہے کہ جب اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا، باقاعدہ ہم سے پوچھا قرآن پاک کے مطابق کہ کیا تم ہاں دنیا جی. میں جانا چاہتے ہو. اور نہ صرف ہم سے پوچھا بلکہ کئی قوموں سے پوچھا. قرآن پاک کہتا ہے یہ کئی قوموں کے اوپر یہ آپشن دیا گیا. ان لوگوں ہاں نے جی. انکار کر دیا، قرآن پاک بتاتا ہے، لیکن ہم نے آگے بڑھ کے قبول کر لیا. اب یہ ہاں جو جی. تصور ہے، اس کے اوپر صوفیہ بات کرتے ہیں کافی سارے، اور وہ قابل سمجھ تصور ہے جس کی میں آپ بتانے لگا ہوں. صوفیہ کا خیال یہ ہے، اور جس کے قرآن پاک سے اشارہ، یعنی اس آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ ہم اس وقت جب یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ چلو میں جاتا ہوں دنیا میں آپ کو جی. کہوں کہ آپ مریخ پہ بھیجنا چاہتا ہوں میں آپ کو، کیا آپ جائیں گی؟ آپ مریخ کے بارے میں کچھ جانتی نہیں ہیں. آپ کہیں گے پہلے مجھے معلومات دیجئے، میں اس کے بارے میں جانوں گی، پھر میں سوچوں گی کہ میں ہاں جانا جی. چاہتی ہوں یا نہیں.
ہم وہاں سے ایک بالکل دوسری کائنات میں اللہ بھیج رہا تھا. یعنی پہلی بات تو یہ کہ اگر دوسری قوم میں دوسرے لوگ جو بھی تھے وہ اگر انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم دنیا میں نہیں جاتے, یہ ہم اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے, اور انسانوں نے کیا, تو اس سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ انسان انتہائی باشعور تھا اس وقت, سوچنے سمجھنے جی کی صلاحیت تھی اس میں, نمبر ایک. نمبر دو, اس کے دماغ میں یا اس کے پاس معلومات موجود تھی دنیا سے متعلق, جہاں وہ جا رہا تھا کچھ نہ کچھ معلومات موجود تھی, یا دنیا کے بارے میں اس کو کچھ نہ کچھ بتایا گیا تھا. بغیر سوچے سمجھے تو ہم دوسری دنیا میں نہیں جاتے. اب صورتحال یہ ہوئی کہ وہ مشورہ ہم نے اجتماعی صورت میں کیا, سب لوگوں نے آپس میں, کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ہم میں سے اکثریت یعنی نوع انسانی, یعنی ہمارے جیسے جو تھے, ان سب میں سے بیشتر نے تو یہ کہا اللہ تعالیٰ کو کہ ہم جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ نہیں, یہ ہمیں نہیں جانا چاہیے, ہم اس امتحان میں, یعنی اللہ کے خلاف, یہ ذہین لوگ تھے کہ اللہ کی خلافت جیسا جو بڑا کام ہے, ذہین اور محتاط, کہ ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو ہم نہیں جانا چاہتے. لیکن چونکہ ان کی نسل نے ساری نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے جانا ہے, تو ان کو بھی اب جانا پڑے گا. یعنی ان کے اوپر ان کو پھر پوچھا گیا کہ تم اپنی ٹرمز پہ چلے جاؤ. ان میں سے بعض لوگوں نے, یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ ہمیں, یعنی اس وقت وہ دیکھ رہے تھے اس بڑی زندگی کے بارے میں جو واپس آ کے اس بڑے انعام کے بارے میں ملے گی, یا بڑا سزا ملے گی, اور جبکہ اس کے تناظر میں جو دنیاوی زندگی تھی وہ چھوٹی سی تھی ان کی نظر میں اس وقت. تو انہوں نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ ہم جانا تو چاہتے ہیں, لیکن ہمیں بس جلدی سے گزار دینا, جو بھی مسئلہ مسائل ہو ہم یعنی وہاں پہ ہمارے ساتھ ہو جائے جو بھی ہونا ہے. بعض صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک فیصلہ کیا, یعنی جو لنگڑے لولے بچے پیدا ہوتے ہیں یا جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں, یہ اپنے اس عہد الست کے وقت کے انکار کی وجہ سے, کیونکہ یہ آنا نہیں چاہتے, تو اللہ منصف ہے. پلیز میں اس سے ایگری نہیں کرتی, میں اس سے ایگری نہیں کرتی. آپ نہ کیجیے, مجھے اپنا موقع بتانے دیجیے, آپ اس سے ایگری نہ کرنے کا پورا حق رکھتی ہیں. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, میں اپنا جواب آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں, مجھے بڑی عجیب بات لگتی ہے, کیونکہ دیکھیں یہاں پر لوگ جو ہے نا, یہ ملبہ اس بچے پہ ڈال دیتے ہیں, اس ماں پہ ڈال دیتے ہیں جس سے پیدا کیا. خدا قدسیہ نے والدین پہ ڈال دیا کہ ان کی کسی حرام فعل کی وجہ سے یا ان کی کسی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ لوگ اس بچے پہ ڈال دیتے ہیں اہل الست میں اس نے انکار کیا تھا اس لیے اس کو سزا ملی ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تم لوگوں کی آزمائش کرنے کے لیے, کہ تم لوگ کیا کرتے ہو اس کے ساتھ, اگر آپ میری بات سن لیتے, میں وہیں پہ آ رہا تھا. میری بات سنیے, اس سے آگے بات وہاں پہ. بہت لوگوں کے لیے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں تھوڑی سی پلیز, کہ معاشرے میں جتنے بھی لوگ, دیکھیں اس لڑکی کا قصہ ہے, اس کو اگر کسی نے پروفیشنل لائف میں تنگ کیا, اس کو کالج لائف میں تنگ کیا, اس کو اسکول لائف میں تنگ کیا, یا والدین نے جو کیا, کیا ان سب کی قیامت کے روز پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ اس حوالے سے ہوگی, ضرور ہوگی. اور میں سمجھتی ہوں, میرا جو نقطہ نظر وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو, یا اس طرح سے کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے, غریب ہے اگر, دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں میں غریبوں کا حق ہے. تو کیا ہے, امیروں کا امتحان ہے. امیروں کا امتحان ہے کہ امیر نے آیا غریب کی مدد کی تھی یا نہیں کی تھی. یہ غریب کا امتحان نہیں ہے, یہ امیر کا امتحان ہے کہ وہ غریب ہے, کوئی غریب ہے, امیر کا امتحان ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی یہاں پر اس طرح سے. اچھا نہیں, میرا آرگومنٹ مکمل نہیں ہوا. جی, میرا آرگومنٹ چل رہا تھا, میں وہیں سے ہی بات شروع کروں گا جہاں سے آپ نے درمیان میں اچک لی تھی. دیکھیے, اب میرا موقف ہے, آپ اس کو مانیے گا یا نہ مانیے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ نے اس کو بطور سزا یہاں پہ ایسا نہیں کیا, اس نے یہ چنا. آپ اگر میری بات اس وقت سن لیتی تو یہ سوال ہی نہ آتا کہ بطور سزا ہے وہ. اس نے یہ اپنی زندگی اس انداز میں چنی کہ مجھے دنیا میں ایسے انداز میں بھیج دیا جائے. یعنی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا, یعنی کسی بھی ممکن ہے کہ اس نے یہ نہ کہا ہو کہ مجھے لنگڑا کر کے بھیج دیا جائے, یا اندھا کر کے, یا بہرا کر کے, لیکن اس نے سختی اپنے لیے اس وقت چنی تاکہ اس کے امتحان کے دیگر سوالات آسان ہو جائیں. یعنی تاکہ وہ جو اس کو دوسری زندگی ہے وہ اس کو بہت خوبصورت مل جائے. وہ بڑے امتحان میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اگر فرض کیجئے کہ 25 سال کی ہیں, اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنے 25 سال کی زندگی کے بارے میں مجھے بتائیے, تو آپ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں مجھے اپنی پوری زندگی بتا دیں گے 25 سال کی. یعنی ایسے گزری ہے جیسے پتہ بھی نہیں, اب ایک دم سے گزر گئی. اگلے 25 سال بھی آپ کے ایسے گزر جائیں گے پلک جھپکنے میں. یعنی اگر جب آپ 50 سال کی ہو چکی ہوں گی تو اپنی زندگی کو, پوری زندگی کو 1-2 گھنٹے میں بیان کر سکتی ہوں گی کسی کے سامنے. یعنی ایسے خیال کی طرح اس وقت جہاں پہ وہ دیکھ رہے تھے عہد الست کے وقت اس دنیا کو, اس وقت انہیں یہ دنیا بہت چھوٹی سی نظر آ رہی تھی. انہوں نے اللہ سے کہا کہ اتنے سے وقت میں ہمیں جو سختی مل جائے ہم یہ برداشت کر لیں گے, لیکن ہم اس امتحان کے قابل نہیں ہیں. تو اللہ نے ان کو بھیجنا بھی تھا,
لیکن ان کو پھر میرا امتحان بنا دیا. میں تو صحت مند ہوں, میرے پاس پیسے بھی ہیں, تو ان کے لیے بھی بھلا ہو گیا, اور ان کو میرا امتحان بنا دیا, اور ہم سب کا معاشرے کا امتحان بنا دیا. تو آپ کی بات ٹھیک تھی, بس آپ نے میری بات پوری سنی نہیں تھی. اچھا سر، تقدیر کے حوالے سے میں ایک سوال آپ سے کرتی ہوں تھوڑا سا، کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم قصہ دیکھتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آتی ہے، اور خواب کی تعبیر جو ہے ان کی جو والد ہیں جو کہ نبی ہیں، اور ان کو ظاہر ہے وہ علم ان کا زیادہ ہے، وہ جان لیتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بنے گا، تعبیر کو پتہ چلتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ بہت ہی مشکل حالات میں پردیس میں غربت میں ہے، غلام بن جاتے ہیں، سب کچھ ایک خواب کچھ اور ہیں، لیکن جو حالات چل رہے ہیں وہ سارے ہی بہت ہی دگرگوں قسم کے ہیں. لیکن یہی حالات ان کو بادشاہت کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی بظاہر مصائب والے حالات نظر جو آ رہے ہیں وہ کامیابی بادشاہت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. کیا ہم عام لوگوں کی زندگی میں ہی ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک نبی تھے نا، کہ بظاہر ہماری زندگی بڑی مصائب والی لگ رہی ہے، بڑی مشکلات والی لگ رہی ہے، بڑی پریشانی والی لگ رہی ہے، لیکن کیا اللہ نے ایسی ہمارے لیے بھی کوئی بہت ہی اچھی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے؟ اگر ہم نے کوئی ایسا خواب دیکھ رکھا ہے کبھی، ظاہر انسان 40واں حصہ تو ہے وہی کا، تو اس کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ایک بساط جو بچھائی گئی ہے، جو نظر آتا ہے کہ بڑی مشکلات ہیں یا لیکن اس کے آگے کامیابی ہے، کوئی اچھی کامیابی ہے، ایسا ہے. یہ ایک تو قرآن پاک میں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکل کے ساتھ آسانی کا جو تصور ہے اس پہ خیر بعد میں بات کریں گے، لیکن آپ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اگر یونس علیہ السلام شکر کرنے والے نہ ہوتے تو، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ان کا اختتام ہو جاتا. یعنی یونس کی موت لکھی تھی مچھلی کے پیٹ میں بھی، اور جی مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا بھی لکھا تھا. جی مشروط کس چیز سے ہے؟ قرآن پاک کی آیت بتا رہی کہ ان کی وہاں موت لکھی تھی، یعنی انہوں نے وہ مر سکتے تھے وہاں، قرآن پاک نے کہا ہے، اچھا لیکن وہ باہر آنا بھی تھا ان کے تقدیر میں. تو تقدیر کے دو ایسپیکٹ ایک تو پتہ چل گئے، کہ ایک تو یعنی اس مثال سے اگر میں سمجھاؤں کہ مشروط ہو گئی تقدیر، ان کا زندہ رہنا یا مر جانا مشروط تھا ان کے شکر سے. اب وہ شکر گزار ہوئے تو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے ان کو باہر نکال لیا. یعنی اچھا ایک آزمائش آئی. ہر آزمائش اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آزمائش آپ کے لیے ایک اپرچونٹی لے کے آتی ہے. آپ چاہیں تو ناشکرے ہو کے، جیسے آپ اس خاتون کا سوال بتا رہی تھی ابھی، آپ چاہیں تو ساری باتیں جو آپ کے اور لوگوں کی غلطیاں اللہ کے اوپر ڈال کے ناشکرے ہو جائیں اور مزید تباہی کی طرف جاتے رہیں، یا آپ چاہیں تو اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ شکر گزار رہیں اور آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھل جائے، ایک نئی زندگی مل جائے. تو یہی ہے نہیں، تقدیر کا تصور. وہ ناشکری نہیں ہو رہی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس خاتون نے بہت مشکلات اٹھائیں، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، وہ مر گئی. تو اس کے نصیب میں کیوں اللہ تعالیٰ نے محبت نہیں رکھی تھی، یا وہ چیز نہیں رکھی تھی؟ وہ تکلیفیں ہی اٹھاتے اٹھاتے مر گئی کیوں؟ ٹھیک ہے، دیکھیے ہم یہ مانتے ہیں اس کو اجر ملے گا، آخرت میں اجر ملے گا، یہ تو ہمارا تو بلیو ہے نا، کہ ہر تکلیف کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں جو ہے وہ جنت ہے، اس کے بدلے میں گناہ چھڑتے ہیں، تو ہمارا تو بلیو ہے. لیکن ظاہر ہم نے لوگوں کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. جی میرا تو کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیے میری بات سنیے، میں زیادہ سے زیادہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہوں؟ میں نے اٹھا کے نہیں دیکھا، لیکن میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 100 کلو یا 150 کلو، مجھے نہیں پتا، جتنا بھی اٹھا سکتا ہوں. یعنی میکسیمم وزن فرض کر لیجئے کہ میں 150 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں اپنے ہاتھوں سے. اب اگر میں 300 کلو گرام وزن اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اپنی کیپیسٹی سے زیادہ میں قانون کے خلاف کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. قانون یہ کہتا ہے کہ میرے مسلز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 200 کلو گرام میں اٹھا سکوں. تو یہ قانون ہو گیا. اسی طریقے سے ہم سب کی ایک کیپیسٹی ہے، ہم سب کو ملا ایک مدار ہے. اس مدار کے اندر اللہ ہماری قانون کے مطابق مدد کرے گا، جو فطری قوانین ہیں ان کے مطابق مدد کرے گا. اور وہ مدد میں پہلے بتا چکا کہ وہ مدد اتنی ہے کیونکہ امتحان میں ہوں، اللہ نہیں ہے. تو اللہ نے اپنا قانون بتا دیا، اس قانون کے دائروں کے اندر جتنی بھی میں کوشش کروں گا کسی بھی کام کے لیے، میرے مدار کے اندر رہتے ہوئے میں وہ حاصل کر سکتا ہوں. ہر انسان وہ حاصل کر سکتا ہے. تو اس بچی کی وہ محبت جو تھی وہ شاید اس 200 کلو گرام کے وزن جیسی تھی کہ وہ اس کے لیے معاملہ تھا ہی نہیں. اس کو
यानी सोच समझ के मोहब्बत करनी चाहिए थी, सादा अल्फाज में अच्छा अरबा। एक चीज यहाँ पर सर आपकी बोझ वाली बात से मुझे एक आयत याद आ गई है, सूरह नहल की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन वो लोग अपने बोझ के साथ उन लोगों का बोझ भी उठाकर आएंगे जिन जिनको वो अपने कम इल्मी की वजह से गुमराह करते थे। क्या कहेंगे? कुरान पाक की एक आयत है कि एक नफ्स दूसरे नफ्स का बोझ नहीं उठाएगा। मुझे आप वो आयत बताइए। ये वो सूरह आयत नहल की आयत मैंने सुनाई है मुझे, आपको। जी समझने में गलती हुई सूरह होगी। नहल। जी एक इसको मेरी बात आयत। सुनिए, मेरी जी। बात सुनिए, मेरी बात। ये बात तो ठीक है कि कम इल्मी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हर शख्स अपनी रुइयत का जिम्मेदार है। कुरान पाक भी ये बात मान समझता है, क्या बताता है, हर शख्स अपनी रुइयत का जिम्मेदार है। अब मेरे जिम्मे फर्ज कीजिए कि अपने बच्चों को या बहन भाइयों को या जो भी हमसाए हैं जो मेरी रुइयत में आएंगे, उनकी तालीम और तरबियत और उनको अच्छे बुरे से रोकना टोकना ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है तो जाहिर सी बात है मैं उसका हिसाब दूंगा। कोई भी शख्स उसका हिसाब, जो भी आपने जिम्मेदारी पूरी नहीं की मुख्ति और वो उस जिम्मेदारी पूरी ना करने की वजह से आ, उसमें कोई कमी रह गई उसके जिंदगी का मकसद पूरा करने में, तो उसका जवाब मुझे देना चाहिए और मैं दूंगा। इंसाफ तो यही कहता है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन कुरान पाक कहता है कि एक नफ्स दूसरे नफ्स का बोझ नहीं उठाएगा। यानी अगर आपने कोई लेकिन ये गुनाह कुरान किया, की आयत मैंने पढ़ी है आपके सामने कि जी अगर क़यामत के रोज ये लोग अपने बोझ के साथ उनका बोझ भी उठाकर लाएंगे जिनको अपनी कम इल्मी की वजह से गुमराह करते थे। तो यहाँ हमें ये चीज पता चलती है मेरे ख्याल में कि हमें जब हम कुछ भी लिखते हैं या हम बोलते हैं या हम तबलीग करते हैं, हम कुछ भी बयान करते हैं, तो हमें बड़ा सोच समझ के ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये सूरह नहल की आयत नंबर 61 आई थिंक सो, आप इसको देख लीजिएगा, नहीं तो मैं पोस्ट भी कर दूंगी। नहीं नहीं अब मैंने ये मसला लिखा पता था है यहाँ पर जी। क्या हो रहा है सर? जी बातें जी बहुत सी हैं और बहुत रिश्ते की रह जाएगी, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्योंकि हमारा जो टेक्निकल मसला चल रहा था उसकी वजह से अब यहाँ पर मेरे पास जो है ना बैटरी बहुत लो हो गई है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ ये परेशानी बनी हुई है। जी 7% मेरे पास सिर्फ इस वक्त बैटरी रह गई है। तो अच्छा, यहाँ पर मैं कमेंट्स थोड़े से ले लूँ कुछ लोगों के, जी जी ताकि आपको हमें पता जी चले कि हमसे क्या सवाल पूछा जा रहा है। जी अ, अच्छा जी। अच्छा ये एक साहिबा कह रही है तो गरीब एफर्ट क्यों नहीं करता? एफर्ट क्यों नहीं करता? तो गरीब एफर्ट नहीं करता इसलिए गरीब है? आप इसे एग्री करते हैं कि एफर्ट नहीं करता इसलिए गरीब है? गरीब इसलिए गरीब नहीं, होता है? तकदीर का कुछ हिस्सा तो ऐसा है जिस पे हम हमारा इख्तियार नहीं है। एक बंदा गरीब के घर में पैदा हुआ है तो तो जाहिर सी बात है वो तकदीर का एक हिस्सा तो अपने साथ लेके आया। जैसे मैंने इससे पहले वजाहत करने की कोशिश की कि उसके अंदर उसकी अपनी उस वक्त की मर्जी का भी कुछ अमल दखल है। जिन लोगों ने हमारी हिम्मत बंधाई थी उस वक्त जब हम मशवरा कर रहे थे कि हमें दुनिया में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अल्लाह ने उनको हमारे साथ पैदा किया। कोई हमारे माँ बाप की शक्ल में, कोई बहन भाइयों की, कोई हमसायों की, कोई दोस्तों की, ताकि यहाँ पे भी हम उनकी हिम्मत बंधा सकें। तो ये अच्छा गुर्बत सर एक हमारा का सवाल एक। बड़ा सेंसिटिव है। ओ माय जी गॉड, मुझे लग रहा है मेरी बैटरी गई। जी एक खातून पूछ रही है इम्तिहान किस लिए हमसे हमसे पूछे बगैर, हमारी ख्वाहिश के बगैर क्यों इम्तिहान लिया जा रहा है? अल्लाह कहता है मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। हम बार बार पुकारते हैं, जवाब नहीं आता। जब वो अपनी फितरत नहीं बदलता तो फिर हम अपनी सरकशी वाली फितरत बदल कर उसकी उसके होकर रहें। इसका जवाब ये है, अगर अपना चार्जर अगर आप लगाना चाहें लगा लीजिए, लेकिन मैं जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, क्या आपको कभी ये एहसास होता है कि मैं इस जगह से पहले गुजरी हूँ, मैंने ये मामला पहले देखा है, क्या ये मेरे साथ पहले हो चुका है? जबकि वो सब कुछ आपके साथ पहली दफा हो रहा होता है। इसको इसको साइंस डीजा वू कह देती है। देखिए कुरान पाक जी। में अल्लाह कहता है याद करो तुमने वो अहद लिया था। वो आपको याद आ रहा है, वो बार बार जगह जगह ऐसी सिचुएशंस के अंदर उसके। और ईमान वालों को ज्यादा याद आता है, जिनका जितना ज्यादा ईमान होगा उतना ज्यादा उनको याद आता है वो। तो हमारी रूह तकदीर की वो दुर्जे हमें दिखाती है जो हमें उस वक्त दिखाई गई थी, वो शाराएं हमारे सामने रखती है, ख्वाब की हालत में भी और वैसे भी। और रूह चूंकि वो पहले देख चुकी है तो हमें वो याद आ रहा होता है बार बार। तो याद आता है, आप अगर नमाज, रोजे, हज, ज़कात, जिहाद और ये सारी जो इस्लाम की बुनियादी मुहकमात हैं उनके ऊपर जो लोग चलते हैं, अल्लाह उनको याद कराता है। हम्म। अच्छा सर ये एक सवाल पूछ रहे हैं कि अल्लाह ने फिर गुनाह का मादा क्यों रखा हमारे अंदर? बस अल्लाह ताला गुनाह का मादा ना रखते तो सब कुछ ठीक रहता। देखिए,
ایک امتحان، اگر آپ کے اندر گناہ کا مادہ نہ رکھا جاتا تو امتحان کی نوعیت ہی کیا رہتی؟ پھر امتحان کس بات کا؟ اگر آپ کے پاس اختیار ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کا بھی اور اس کا حکم بجا لانے کا بھی. جی جی اگر آپ تھوڑی بات کرتے رہے ٹاپک پہ، میں چارجر اٹھا رہا ہوں بھاگ کے. جی 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 میں بات کرتا رہتا ہوں. آپ ذرا دیکھیے بولتے رہیے، میں جلدی سے چارجر پہ کچھ بندوبست کر کے آتی ہوں. جی جی دیکھیے ہمارے اندر اگر یہ رکھا ہی نہ جاتا فرض کی یہ گناہ کا یا اختیار نہ رکھا جاتا، یعنی گناہ کرنے کا اختیار یا اللہ کے راستے سے ہٹنے کا اختیار یا اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا اختیار، یہ اگر رکھا نہ جاتا یا اگر ہمارے اندر ہرس اور لالچ نہ رکھی جاتی تو یہ کیسے فیصلہ ہوتا کہ آپ شکر گزار ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی آپ کے شکر گزاری دیکھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزاری دیکھنی ہے. آپ اپنے بچوں کا بھی امتحان لیتے ہیں تو مشکل سے مشکل سوال رکھ دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو کورس بکس تھیں وہ اس نے ساری کی ساری پڑھی بھی ہیں یا نہیں پڑھی. اگر آپ اس کو پاس کرنا چاہتے ہیں صرف، تو بس اس کے لیے وہ مشکل سوال آپ پوچھے ہی نا. یہ تو آپ کا سوال بالکل ویسا ہے کہ پھر مشکل سوال کس لیے آپ پوچھ رہے ہیں؟ آسان آسان سے سوال لکھ کے بچے کو پاس کر دیتے. تو اللہ اپنی صفات کا عکس دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جو آپ کو دیا گیا ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ دیکھنے کے لیے آپ کو ساتھ میں ایک ایسا ماحول دے دیا گیا جب آپ کے پاس ایسا اختیار ہو اور ایسی ضرورت ہو کہ آپ چاہیں تو اللہ کی اس صفت کو پریکٹس نہ کریں. آپ کے پاس ظلم کرنے کی طاقت ہو لیکن آپ اس طاقت کو چھوڑ کے، یعنی اس طاقت کو یا اس خواہش کو دباتے ہوئے ظلم کرنے سے رک جائیں، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق. تو یہ آپ کو اختیار دیا گیا تاکہ آپ کو آزمایا جا سکے. تو اختیار آپ کا ہے، امتحان بھی آپ کا ہے، انعام اللہ دے گا اگر آپ اپنے اختیار سے اللہ کو اپناتے ہیں. جی جی صحیح. اور کمنٹس بھی دیکھ لیتی ہوں، سوالات کافی زیادہ کمنٹس میں ہیں مزے مزے کے. اچھا، ایک نے صاحب نے کہا کہ وضو کے بغیر قرآن پاک بیان کرنا نہیں چاہیے، اسموکنگ کے بعد آپ وضو کرو. اور آپ کو کہہ رہے ہیں اور قرآن جس چیز سے منع کرتا ہے وہی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ اسموکنگ نہیں ہے، ویسے یہ ویپنگ ہے. یہ اسموک تو اور چیز ہوتی ہے، اسموکنگ اور چیز ہے. یہ اسموکنگ نہیں تھی. لیکن بہرحال وضو اور یہ جو سوالات ہیں یہ مفتی صاحبان سے پوچھیں. میں تو ایک پروفیسر ہوں اور اچھا، یہ کہہ مفتی رہے ہیں صاحب کا سوال ہے. سہیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عمارتوں میں کیوں ڈھونڈتے ہیں، مطلب مسجدوں میں، پتھروں کی عمارتوں میں. سمبولک معاملہ ہے یہ مسجد کہ وہاں پہ جیسے دیکھیے آپ کے سامنے جب بھی ایک کتے کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ اس کے سامنے کھانا جیسے رکھتے ہیں یا کوئی چیز، اس کے منہ سے رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، وہ لپکتا ہے اس کی طرف. یعنی اس کا ذہن اس بات پہ تیار ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے کھانا، یعنی اس کے جو رطوبتیں ہیں یا جو انزائمز ہیں وہ اس کے معدے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں یا زبان میں، تاکہ وہ کھانے کو ہضم کر سکے. یعنی یہ نفسیاتی معاملہ ہے. بالکل اسی طریقے سے جب ایک مسجد جی جی آپ بولے پلیز بولے. بالکل اسی طریقے سے جب ایک خاص ماحول میں جاتے ہیں، جیسے میں لائبریری میں جاتا ہوں تو میں اس طرف سے کٹ جاتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے جس کمرے میں آپ پڑھتے ہوں بیٹھ کے، وہاں پہ آپ کو کھانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ پھر آپ کا ذہن بٹے گا. آپ کے ذہن کو پتا ہوگا اس جگہ پہ تو پڑھنے ہی آیا ہوں میں. لائبریری میں جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ کو زیادہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں گھر کی نسبت، بیڈ کی نسبت. تو یہ ایک اسی طریقے سے مساجد اور یہ معاملات بھی ہیں. ایک گھر، ایک جگہ اللہ نے مخصوص کر دی، یعنی ہم لوگوں نے مخصوص کر لی کہ وہاں پہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ کی حاضری کا احساس وہاں پہ ہمیں ہوگا. ہمارا ذہن باقی چیزوں سے کٹ جائے گا. تو نماز کا یا دیگر عبادات کا جو روح ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری کا احساس آپ کے سامنے آ جائے اور آتا رہے آہستہ آہستہ، پھر وہ پختہ ہوتا جائے اور وہ آپ کی زندگی پہ تاکہ اس کے اثرات پڑیں. تو اس کا تعلق، عمارتوں کا تعلق بس اتنا ہے کہ وہاں جا کے آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ اب میں اللہ کے سامنے موجود ہوں. صحیح. اچھا، یہ آپ کی اسموکنگ کے اوپر بہت زیادہ سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں. کسی نے کہا کہ آپ سے اچھا تو مولوی ہے جو اسموکنگ نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا. دیکھیے اسموکنگ تو پرسنل چوائس ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ حرام ہے نہ حلال ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ. لیکن بہت سارے کام ایسے جو اچھے نہیں ہیں ہم کرتے ہیں، وہ نہ گناہ کے زمرے میں ہے نہ ثواب کے زمرے میں ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کم از کم. اچھا سوری، بیٹری کا جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب ہم کوئی لائیو ویڈیو چل رہی ہوتی ہے تو بیٹری بہت زیادہ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے، اور ہمارا شروع میں ٹیکنیکل فالٹ چل رہا تھا جس کی وجہ سے
उस फॉल्ट की वजह से हमारा आधा घंटा वेस्ट हुआ, मुसलसल हम लोग दिमाग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। कोई मसला नहीं है, आप शांत हो जाइए, क्योंकि अब हम चार्जिंग पे लगा चुके हैं और आइंदा मैं इसको चार्जिंग पे लगा के रखा करूंगी। आज का टॉपिक चूंकि बहुत ही मजे का है, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये बंद हो जाए और हमारा सारा प्रोग्राम वो हो जाए। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं मजीद सवाल लेने से पहले एक प्रोग्राम का छोटा सा हिस्सा है वो मैं कर लेती हूँ आपसे, फिर हम थोड़ा सांस लेके दोबारा कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा जी सा अपने आप को डिफाइन करें रिजवान खालिद चौधरी साहब, क्या हैं, क्या समझते हैं आप अपने आप को कि आप क्या हैं? जरा हमारे नाजरीन को बताइएगा। देखिए, मैं तो एक बंदा हूँ। हम सब, सारे बंदे ही होते जी जी, हैं। ये हम सब समझते हैं कि हम पता नहीं क्या है। हम में से बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ। देखिए मैं, एक बात तो ये है कि ये मेरे हाथ हैं, मुझे ये पता है कि ये मेरे हाथ हैं। जी ये मेरा सर है, ये नाक है, जबान है, ये मेरा मुंह आपको नजर आ रहा है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मैं हूँ? ये जो मेरा हाथ है, क्या मैं इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये मैं हूँ? नहीं, ये तो मेरा जी। हाथ है। इसी तरीके से ये मेरा जिस्म है, तो मैं कौन हूँ? तो ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है आपने जो मुझसे पूछा। मैं जब इस जिस्म से निकल जाता हूँ तो फिर आप कहेंगे कि ये रिजवान की डेड बॉडी है। यानी ये बॉडी तो हो सकती है मेरी, तो ये मैं तो नहीं हूं। तो मैं तो इसका मतलब है इस जिस्म में कहीं शायद मौजूद हूँ, या इस जिस्म के इर्द गिर्द कहीं मौजूद हूँ, या मैं वो मैग्नेटिक फील्ड हूँ जिसने इस जिस्म को चलता रखा हुआ है। तो ये जिस्म जो है एक लिबास है जो मैंने पहना हुआ है, अगर मैं यूं कह लूं इसको। तो जी मैं कौन हूं? अब मैं वो हूं जिसने, यानी जिसके अंदर सिफात इलाही मौजूद है। यानी जो अल्लाह कह रहा है कि मैंने इसके अंदर रूह फूंकी, कुरान पाक में कह रहा है जो मुझ में रूह फूंकी गई थी हम में, वो वो सिफात इलाही हूं मैं। यानी अगर मैं समझूं कि मैं कौन हूं, अगर आपका सवाल ये था, तो मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं। अगर मुझे पता चल जाता कि अरे मैं नहीं कौन हूं नहीं, तो, आप सारा हर चीज फलसफे में ना बोला करें। मैंने जस्ट पूछा कि आप क्या समझते हैं, क्या है, नरम खू है, जल्दबाज है, एक एक बहुत सेंसिटिव इंसान है, हसास, क्या है, क्या आप क्या कहते हैं अपने आप को? तो या अब आप या ये कहने, या सिर्फ ये कहने के लिए है कि 3 महीने बाद तो हुकूमत चली जाएगी, 1 महीने बाद हुकूमत चली जाएगी, पेशे मुहैया करने वाले नजूमी है, क्या है? मैंने जैसे कहा कि मुझे पता नहीं है। देखिए हम अपने एक्सपेक्टेड, आप अपने आप से, बहुत सारे लोग होंगे मजबूत लोग, मैं मजबूत आदमी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मजबूत होते हैं, वो अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करता हूँ। मुझे पता नहीं है कि मैं किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता हूँ। तो अच्छा। बस ये सवाल पूछने की बजाय आप मुझसे जो कुरान पाक पे ही बात कीजिए, या मैं चले अपने आप को चले सही। जानता नहीं हूँ जी। चले सही। अच्छा, अगला सवाल है, एक किसी साहब ने पूछा है कि अ, हमेशा नेक लोगों पे आजमाइशें क्यों आती हैं? देखिए मेरा दावा है, तकलीफें क्यों आपका आती हैं? कुरान पाक इसका जवाब देता है बड़ा खूबसूरत, कि क्या जब तुम ईमान का दावा करोगे तो क्या समझते हो आजमाई नहीं जाओगे? कुरान पाक वाजे तौर पे पूछ रहा है। तो एक मेरा दावा है कि या अल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपको अब यानी अहद मानता हूँ, मैं आपको आपको इलाह मानता हूँ, यानी माबूद मानता हूँ। आप जैसे कहोगे, ये मैंने दावा कर लिया कि मैं हर उस बात पे ईमान लाया जो आप कहते हैं। अब मुझसे चूंकि इम्तिहान शुक्रगुजारी का था, तो मैं शुक्रगुजार भी हूँ, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मेरी ठीक ठाक तनख्वाह भी है, पैसे वैसे भी ठीक है, बाकी मामलात भी मेरे मसाइल नहीं है। तो मैं शुक्र अदा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, आप मुझे ये बताइए। अब जब मैं शुक्र अदा करने लगता हूं, यानी जब एक इंसान जिसके पास सारी सहूलियात मौजूद हैं वो शुक्र अदा कर रहा है, तो इसलिए कर रहा है कि अल्लाह ने उसको नेमतें दी हुई है, या उसने अपनी कोशिश से वो नेमतें हासिल कर ली, अल्लाह ने उनके अंदर बरकत डाली हुई है। हम्म। अब और साथ में मेरा दावा ईमान का भी है। तो फिर जो निजाम इलाही है वो उस शख्स को आजमाना शुरू कर देता है। यानी मेरा इसमें नजरिया ये है कि शैतान या इबलीस जिसको आप कहते हैं, या वो निजाम जिसने अल्लाह से ये कहा था कि मैं इसको वरगलाऊंगा, तो उसका अल्लाह से शिकवा बढ़ता है कि आपने तो मुझे इजाजत दी थी इसको, यानी अब ये आपने सारा कुछ इसको दे रखा है, तो फिर मैं इसको कैसे हटाऊं उस रास्ते से? तो अल्लाह हम्म। उसको इजाजत दे देता कि तुमने जो करना कर लो, मतलब देख लो तुम, मैं मेरा होगा तो मेरा शुक्रगुजार रहेगा। तो हम्म। उसके इख्तियार में जैसे बंदे, लोग अल्लाह के बंदे होते हैं, इसी तरीके से शैतान के बंदे भी होते हैं। तो उसका हम्म। जिन बंदों पे इख्तियार होता है, उनके दिलों में वसवसे डाल के वो निजाम इलाही को उसके खिलाफ कर देता है। आप निजाम इलाही और जात इलाही को अलग अलग समझिए। जात इलाही तो अल्लाह हम्म। है, निजाम इलाही जो अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है ये, यानी आप और मैं। हम्म।
وہ لوگوں کو خلاف کر دیتا ہے، اس کے سسٹم کو خلاف کر دیتا ہے، تو وہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، کوئی اس کی عزت کا دشمن ہو جاتا ہے، کوئی اس کے جان کا دشمن ہو جاتا ہے کوئی. تو آزمائشیں ایمان والوں پہ آئیں گی. میرے ایک صوفی بزرگ تھے سائپرس میں ان سے ملنے گیا، شیخ ناظم ان کا نام تھا، 93 سال ان کی عمر تھی. تو ان سے جی جب میں واپسی ملنے سے واپس نکلنے لگا تو میں نے ان کو کہا کہ سر مجھے کوئی وصیت کیجیے. تو وہ کہنے جی لگے کہ اگر تم نے ذلت، قلت اور علت میں سے ایک امتحان نہیں پایا تو اپنے ایمان پہ شک کرو. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ کو ان آزمائشوں سے آزمایا جائے گا کیونکہ آپ کا دعویٰ ایمان کا ہے. تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ شکر گزار ہو بھی یا نہیں ہو. اگر مشکل میں پڑتے ہو تو کیا آپ پھر بھی شکر کرو گے یا ناشکری کر جاؤ گے کہ مجھے میری محبت نہیں ملی، تو اب تو اللہ اگر میرا دوست ہوتا تو مجھے میری محبت دے دیتا. تو یعنی پھر اچھا آپ. سر، ایک سوال آیا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، تو 70 جو ماں ہے وہ اپنی مخلوق کو کیسے دیکھ سکتی ہے دکھ تکلیف کو؟ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے، کیونکہ قرآن پاک کا تو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کسی دوستوں نے، لوگوں نے کہہ دی، بعض لوگوں نے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کو اللہ بامانی محبت ہے. والدہ کی جو محبت ہوتی ہے مجھ سے وہ بامانی بامقصد محبت نہیں ہوتی. والدہ یعنی مجھے الٹا سیدھا کام بھی کرنے دے گی اگر میں رو رہا ہوں تو. والدہ میری فطرت کے خلاف کام بھی کرنے پہ مجبور ہو جائے گی، کیونکہ والدہ کی محبت ایک اور قسم کی محبت ہے. اللہ کی محبت ایک بامانی اور بامقصد محبت ہے. اللہ کی محبت کا تعلق اس کی تخلیق سے ہے. اللہ مجھ سے محبت تو کرتا ہے یقیناً بہت زیادہ. اللہ کو جب میں جانتا ہی نہیں کہ اللہ کی یعنی اللہ کی مثال جیسی کوئی مثال بھی نہیں ہے، تو پھر 70 کا لفظ جو ہے یہ غیر قرآنی ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے یہ بات کہ اللہ 70 یا 72 یا 180 یا جتنی بھی والداؤں جیسی محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کی کمپیریزن کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ ماں ایک مثال ہے اور اللہ کی مثال بھی موجود نہیں ہے. تو ماں کا تصور ہے، تو یہ بات اسلامی نہیں ہے کہ اللہ 70 ماؤں جیسا محبت کرتا ہے. اللہ با مقصد محبت کرتا ہے ہم سے، اور ہم اس کے مقصد پہ چلتے یہ محبت کا ثبوت نہیں ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، کہ میں زندہ ہوں. اگر میں زندہ ہی نہ ہوتا، زندگی کیا آپ زندگی کو ایک نعمت سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک نعمت تو ہے بہرحال، آپ یہ سمجھتی ہیں؟ ظاہر ہے، تو کیوں اگر نہیں؟ زندگی، تو یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے کہ میں اس وقت زندہ ہوں. بڑی نعمت تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. جی اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، مسلمان گھر میں پیدا نہ ہوتے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس میں ہمارا کوئی کمال تو نہیں ہے. زندگی اپنی یہ تو ذات میں اللہ ایک کے عطا محبت ہے. میرے پاس ایسے جب سے میں پیدا ہوا، آپ جب سے پیدا ہوئے، ہم ہر روز ہمارے پاس ہزاروں ایسے مواقع موجود تھے کہ ہم اس وقت مر سکتے. اللہ نے ہمیں ان سے بچائے رکھا تاکہ ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھ جائیں. ہم کسی نہ کسی حد تک اپنے مقصد کی طرف تھوڑا بہت بڑھ بھی رہے ہوں گے شاید، ہے. شکر کر کے، صبر کر کے، کوئی اچھا کام کر کے، کوئی نیک کام کر کے اپنا مقصد کی طرف بڑھ. تو وہ یہ کیا محبت کا ثبوت نہیں ہے؟ ورنہ آپ کو پیدا ہی نہ کیا جاتا. وہ قرآن پاک کی پہلی آیت آپ پڑھیے، اس کے اندر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہی اپنی نعمت گنوا رہا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. کون ہے وہ رب؟ کیوں پڑھوں بھائی میں اللہ کے نام سے، آپ کے نام سے کیوں پڑھوں؟ کیونکہ میں نے پیدا کیا. یعنی وہ اس کو آپ اس کی ترتیب سے جس انداز میں پڑھے، اللہ اس سوال کا جواب دے رہا ہے کہ اس نے تخلیق کر دینا ہی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت ہے. ورنہ میں وجود ہوں، میں عدم وجود ہوتا، میں ہوتا ہی نہ تو ایسا ممکن تھا. اچھا، ایک صاحب نے کہا ہے کہ تقدیر کے موضوع پہ بات کرنے سے منع کی گیا ہے، تو آپ لوگ کیوں بات کریں ہیں تقدیر کے موضوع پہ؟ جتنا قرآن نے بتایا، جتنی قرآن نے اجازت دی ہے، اتنی ہم تو قرآن پاک پہ بات کر رہے ہیں. ہم نے ابھی تقدیر پہ یہ بات کہی کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں آیت دی ہے. قرآن پاک میں کہا کہ اگر یونس شکر کرنے والے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی ان کی، یعنی مفہوم یہ ہے کہ موت ہو جاتی ان کی مچھلی کے پیٹ میں. تو اللہ نے تقدیر کا کنسیپٹ جتنا قرآن پاک میں بتایا ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ ہرگز نہیں ہے کہ یعنی ہم اپنے خیال کے کلابے ادھر ادھر نہیں دوڑا رہے. قرآن نے جتنا کہا ہے اتنا ہمیں بات کرنی چاہیے. اچھا سر، ایک سوال سعید صاحب نے پوچھا ہے کہ نان مسلم پر بھی تکالیف آتی ہیں، ان کا دعوت تو نہیں ہے ایمان لانے کا، تو پھر وہ آزمائے جاتے ہیں کیا؟ کیسے؟ دیکھیے، نان مسلم اور مسلم والی بات تو آپ ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے. قرآن پاک کی آپ سورہ بقرہ کی آیت 62 دیکھیے، اس میں اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو جو اللہ پہ ایمان لائے، خواہ تم عیسائی ہو، خواہ تم یہودی ہو، خواہ تم سابعین ہو. سابعین ہندوؤں کو کہتے ہیں یہ جدید تحقیق کے مطابق. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پہ تحقیق کیا، اور سید عبداللہ طارق ہے انڈیا کے، انہوں نے اس پہ تحقیق کی.
تو بہرحال اور بھی بہت سارے لوگوں نے کی. تو سیبینز ہندو ہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان تینوں مذاہب میں سے کوئی بھی ہو ان میں سے جو اللہ پہ ایمان لائے, جو روز آخرت پہ ایمان لائے, اور جو اعمال صالح کرتے رہے, انہیں روز قیامت نہ کوئی غم ہوگا اور نہ خوف. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں. اس تو کے سر بعد جی جی بولیے آپ. آپ بات کریں پھر میں بتاتی ہوں آپ کو کچھ. اس کے بعد یہ تصور تو ختم ہو گیا کہ امتحان جو ہے اس پہ مسلمانوں کا امتحان زیادہ ہے یا ان کا زیادہ ہے. امتحان میں سارے ہیں. ہم سے امتحان, جو مجھ سے امتحان لیا جا رہا ہے, وہ میری عقل, میری فہم, میرے علم, میرے مسائل اور میرے وسائل اور اس تقدیر کے تناظر میں لیا جا رہا ہے جس کا میرا اختیار نہیں ہے. اگر میں غریب گھر میں پیدا ہوا تو وہ میں اپنے ساتھ لے کے پیدا ہو گیا, اس کے اندر میرا اختیار نہیں ہے, تو وہ ایک پلڑے میں پڑا ہوگا قیامت کے دن. دوسرے پلڑے میں اسی پلڑے میں میرا علم پڑا ہوگا, اسی میں میرا فہم پڑا ہوگا, اسی کے اندر میرے مسائل پڑے ہوں گے, اسی میں میرے وسائل پڑے ہوں گے, اسی میں میری عقل پڑی ہوگی. دوسرے پلڑے میں میرا عمل پڑا ہوگا. اب میں تو ہوں امیر آدمی, فرض کیجئے, اور میں ہوں امیر آدمی. تو میں نے اگر 1000 روپے خرچ کیا ہے اور آپ میں سے کوئی غریب آدمی ہے, اس نے 1.25 پیسہ خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں, تو یعنی وسائل میرے بڑھ گئے, تو آپ کا پلڑا اوپر چلا گیا, میری نیکی آپ کے برابر ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے, گینے نہیں جائیں گے. یہ اللہ ہے بہت بڑا. جی بات مکمل ہو جاتی. اب آپ نے جو بات کی ہے نا یہاں پہ کہ یہ آیت آپ نے بالکل ٹھیک بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی عیسائی ہوگا یا کوئی بھی کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہوگا اور وہ اللہ پہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے, تو وہ, لیکن آپ مت بھولیں قرآن کی ایک آیت یہ بھی ہے اس کے بعد, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ. یہ بات کلیئر کٹ ہے کہ جو کوئی اسلام کو دین کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو جب اسلام آ گیا اس کے بعد بشک وہ عیسائی ہے, وہ سب کچھ ہے, وہ بشک اللہ کو مانتا ہے, آخرت کو مانتا ہے, لیکن اسلام پہ ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ بات مجھے جواب ان کے لیے کلیئر کر دوں. میں نے کہا نہیں, آپ کی بات درست ہے, مجھے اس کا جواب دینے میں نے کہا ویسے ذرا بتا دوں. نہیں, یہ بات بھی آپ کی, مجھے سے اعتراض ہے آپ کی بات پہ, مجھے اپنی بات کا اس کا جواب دینے دیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں آخری نبی اور آخری رسول ہیں اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں. ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے, جو ان کے سامنے موجود تھے, ان کے اوپر انہوں نے 23 سال لگا کے اتمام حجت کی. 23 سال یعنی نبوت سے ان کی وفات تک 23 سال تک انہوں نے اتمام حجت کی. اب نبی کوئی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا نیا یا پرانا. اب معاملہ یہ ہے کہ قرآن پاک آپ کے پاس موجود ہے. صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھتے تھے, ذات سے دیکھتے تھے, اللہ کا نور ان کے اندر سے جھلکتا ہوا دیکھتے تھے, وہ دیکھ کے بھی ایمان لا سکتے تھے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کے تو بڑا مشکل تھا انکار کرنا. بعض لوگ جو کرتے تھے وہ نفس پرستی کی وجہ سے کرتے تھے, لیکن وہ ایمان لے آئے. قرآن پاک آج میرے پاس موجود ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری شخصیت, اتنی خوبصورت ترین شخصیت, معجزانہ شخصیت کے باوجود 23 سال لگائے ان لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے میں. اور آپ یہ توقع کر رہی ہیں کہ ایک غیر مسلم ایمازون کے جنگلوں میں رہتا ہے یا امریکہ میں رہ رہا ہے یا آسٹریلیا میں رہ رہا ہے, وہ بس مان لے آپ کے دین کو. کیوں مان لے؟ نبوت ختم ہو چکی. نبوت ختم ہوتے ہی آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی. اب نبیوں کا کام, اگر آپ ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ آپ کے ذمہ آ گیا, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو اتمام حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہی کرنی ہے. نمبر 2, اگر آپ نے اتمام حجت کر لی کسی پہ 23 سال تک اور اس کو اسلام کو دلیلوں کے ساتھ, عقلی دلیلوں کے ساتھ سمجھا دیا, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے, اب صحابہ دیکھ سکتے تھے. اگر آپ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر ان لوگوں نے انکار کیا جانتے بوجھتے دین کا, تو وہ ہے کافر. اگر کسی نے انکار, اگر آپ اس پہ اتمام حجت کرنے میں ناکام رہے تو ذمہ داری آپ کی ہے. اس کو آیت 62 کے تناظر میں ہی, سورہ بقرہ کی آیت 62 کے تناظر میں دیکھا جائے گا. اگر آپ نے اس کے اوپر اتمام حجت نہیں کی. آپ میری شاید وال پہ دیکھتی رہتی ہوں گی, میں الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا. ان کی جو ویڈیوز میں لگاتا رہتا ہوں اپنے فیس بک پہ,
کسی کے ساتھ ان میں سے میری 2 سال سے بات چل رہی تھی، کسی کے ساتھ 3 سال سے، کسی کے ساتھ 4 سال سے۔ اتمام حجت ایک مستقل پروسیس کا نام ہے، اس کو نبوی طریقے پہ ہی دیکھنا پڑے گا۔ ختم نبوت کی آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ ویسا ہی کام کر کے جیسا حضرت مسلم نے کیا، یا اس درجے کی تو ہم نہیں کر سکتے، اسی طرز کی محنت کر کے کسی کو اسلام کی اللہ کی دعوت دیں، اس کو قرآن کھول کھول کے سمجھائیں۔ اگر وہ آپ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس کا سوال آپ سے ہے، آپ کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس شخص کے لیے تو سورہ بقرہ کی آیت 62 ہے، اس کے وسائل، اس کے علم، اور اس ایمان کی بنیاد پہ اللہ اس کو دیکھے گا کہ میرا روز جزا احتساب ہونا ہے، اللہ موجود ہے، یہ میرے اندر یہاں موجود ہے۔ یہ بات ہر انسان کے اندر اللہ نے لکھ دی۔ آپ ایک دیریے کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں اور وہ بستر مرگ پہ ہو تو وہ سوچ رہا ہوگا میرا کیا ہوگا، یعنی دیریت یہ بظاہر ہوتا ہے جب تک ہم ٹھیک ٹھاک صحت مند رہتے ہیں۔ جب ہماری صحت ختم ہو جاتی ہے، مرنے کے قریب آتے ہیں یا مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک دوسری طاقت کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی طاقت ہے شاید، یا نہیں۔ اللہ کے ہونے کا احساس ہر انسان میں موجود ہے، اس بات کا احساس ہر انسان میں موجود ہے کہ میں جب یہاں اچانک کہیں سے آ گیا ہوں، میں پیدا ہو گیا ہوں، تو اس بات تو میں کل بھی کہیں دوبارہ موجود ہو سکتا ہوں، یعنی احتساب کا خوف انسان کے اندر موجود ہے کہ کل مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ اعمال صالح کر رہے ہیں، آپ کے اندر احتساب کا خوف ہے، اسلام کی اتمام حجت عقلی بنیادوں پہ آپ کے اوپر نہیں ہوئی، تو اللہ غیر منصف نہیں ہے، اللہ بڑا انصاف کرنے والا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو جنت دوں گا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا میں جہنم دوں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اللہ اگر چاہتا، اگر یہ جنت کی بات ہوتی تو اللہ کہہ دیتا کہ جنت ہے، اللہ نے جنت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ آپ پوچھئے۔ سر یہاں پہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں ذرا۔ آپ بات کہہ رہی ہیں نا کہ 23 سال جدوجہد کی اور اس کے بعد جو ہے وہ تب جا کر وہ مسلمان ہوئے۔ آپ اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پر قرآن آپ کی ایک کلک کے اوپر ہے۔ آپ اگر غیر مسلم بھی ہیں، آپ کو انگلش ویڈیوز مل رہی ہیں، آپ کو انگلش میں تبلیغ کرنے والے ذاکر نائک مل رہے ہیں، آپ کو نعمان صاحب مل رہے ہیں انگلش میں وہ کرنے والے۔ اگر کوئی واقعی میں یہ چاہتا ہے، اگر اس نے اپنی صحیح اوریجنل کتاب کا مطالعہ کیا ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے، جو ہمارے جتنے مذاہب ہے، جو عام لوگوں کو نہیں پتا یہ بات، جو ہمارے اوریجنل ٹیکسٹ ہیں ہمارے یہودی اور عیسائی بھائیوں کا سب کا، اس میں بھی آخرت کا ذکر ہے، اس میں وہی تمام احکامات اشرا ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اس میں رسول کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے، وہ سب کچھ سیم ہے، میں مانتی ہوں، لیکن چونکہ اوریجنل ٹیکسٹ نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس۔ لیکن اگر کسی میں لگن ہے واقعی میں، اور کہ ہمیں ایٹ لیسٹ پڑھنا چاہیے، ایٹ لیسٹ ہمیں اللہ کا حکم اگر وہ اپنے ٹیکسٹ میں سے ہی پڑھ لے کہ ایک نبی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ورنہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، اگر یہ باتیں ان کو اپنے ٹیکسٹ میں سے ہی پتہ چل جائیں تو وہ دین اسلام کو پڑھیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی پیغام پہنچا نہیں، کیونکہ ہر چیز آپ کی سوشل میڈیا کے تھرو آپ کے ایک کلک کے اوپر، آپ کے ایک بٹن کے اوپر ہے، تو یہ کہنا تو بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ بھئی ان تک بات پہنچی نہیں، اس بات سے تو میں ایگری نہیں کرتی۔ دوسری بات جو میں نے ابھی ایک آیت پڑھی ہے، سوری میں یہاں کمنٹ آیا ہے تو میں اس حوالے سے بات کر دوں۔ میں نے پڑھا ہے من یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ، تو کسی صاحب نے کہا آیت غلط پڑھی ہے، میں نے فوراً ابھی گوگل پہ سرچ بھی کر لیا، ساتھ ہی آیت میں نے بالکل درست پڑھی ہے۔ آپ کے دماغ میں صاحب جو آیت ہے، جو صاحب یا کمنٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی ذرا درستگی کر لیجیے، میں نے آیت درست پڑھی ہے۔ اچھا جی، اب ہم ایک کمنٹ لے لیتے ہیں۔ آپ کے پچھلے تبصرے سے میں اگری نہیں کرتا ہوں، تو اس پہ چلیں کوئی بات نہیں، آپ بھی کیجیے، آپ بات کیجیے، آپ بات کیجیے اس حوالے۔ جی، آپ کے تبصرے کا پوائنٹ یہ تھا کہ سب تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے کیونکہ میڈیا اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوال نہیں، میں نے کہا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر کوئی چاہے، اگر کوئی چاہتا ہے نا دین کی طرف آنا، اسلام کو سمجھنا، تو اس کے لیے اب کوئی مشکل نہیں ہے، سوشل میڈیا، موبائل فون، ہر چیز موجود ہے جس سے وہ سمجھ سکتا ہے اگر وہ سمجھنا چاہے۔ جی، میں یہی بات کر رہا تھا، تو درمیان میں بات کاٹ دیتی ہیں۔ آپ دیکھیے، میری بات سنیے، پہلا سوال تو یہ ہے میں کیوں مانوں بھائی اللہ کو، یا اس بات کا ثبوت مجھے دیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس بات کا ثبوت دینا میرا فرض ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ دنیا کے اندر سینکڑوں مذاہب موجود ہیں، سینکڑوں، کیا آپ کے اوپر عیسائیت کی اتمام حجت ہو چکی؟ کیا آپ کے اوپر کرسچینٹی، اس کی سکھ مذہب کی یا بدھ مت کی آپ کے اوپر اتمام حجت ہو چکی؟ کیونکہ بدھ مت کی کتابیں تو موجود ہیں انٹرنیٹ پہ، بدھ مت کے بھی ایسے اسکالرز موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، جیسا آپ ڈاکٹر ذاکر نائک اور سید عبداللہ طارق یا باقی لوگ بتا رہی ہیں۔ آپ نے بدھ مت کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے بدھ مت کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ میں نے تو پڑھا،
मैंने तो पढ़ा है। चले माना क्यों नहीं, उसको माना क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह ने कहा फलन यक़बलु मैं यब्तगी गैर इस्लाम दीना फलन यक़बलु मिन्हु, तो मैं क्यों मानूं? ठीक है, बिल्कुल मैं क्यों बात, मानूं? मेरी बात, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। वो शख्स अपनी अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, उनको भी अपनी किताबों के ऊपर बिल्कुल वैसा ही यकीन है जैसा आपको इस्लाम के ऊपर यकीन है, तो वो आपकी किताबें क्यों पढ़ेंगे? तो आपका फर्ज, अतमाम हुज्जत का मतलब यह आपका फर्ज बनता है ये साबित करना कि ये कुरान पाक अल्लाह ही का कलाम हो सकता है, अल्लाह के अलावा किसी का कलाम नहीं हो सकता। आप उनसे मुकालमा करेंगे। अतमाम हुज्जत का मतलब ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई तो अतमाम हुज्जत हो गई। हजरत सही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किताब ला के सामने रख देते कि ये किताब है, देख जिसने मानना है मान लो। उनको 23 साल सही। मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, साहबा कराम को पूरी दुनिया में फैल के तबलीग दीन करने की जरूरत नहीं थी। अतमाम सही। हुज्जत मामला है एक, आपके सामने रखी हुई ईसाइयत भी है, यहूदियत भी है, बुद्ध मत भी है, हिंदुइज्म तो बहुत ही खूबसूरत मजहब है, स्पेशली उसकी जो वेदें हैं वो भी आपके सामने रखी हैं। ये सारी इंटरनेट पे वैसी की वैसी मौजूद है। जैसे डॉक्टर जाकिर नायक इस्लाम के बारे में तबलीग कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही बुद्ध मत के लोग भी कर रहे हैं, हिंदुइज्म के भी कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। तो मैं ये वाला मजहब क्यों चुनूं, मुझे आप ये बताइए। असल में कोई भी इल्हामी मजहब है, कोई भी इल्हामी किताब है, उसको ये साबित करना है हमारे ऊपर, तमाम इंसानों के ऊपर, कि ये कलाम जो है ये अल्लाह ही का कलाम है, ये अल्लाह के अलावा किसी और का कलाम नहीं है। अल्लाह कौन? खालिक, आप उसको भगवान कहें, गॉड कहें, जो भी कहें, कि खालिक का कलाम, खालिक के कलाम को मुझ पे साबित करना होगा तो मैं मानूंगा। आपने पूछा था तुम दैरिये क्यों थे, मैं दैरिये इसलिए था कि मौलवी ने साबित नहीं किया था कि ये अल्लाह का कलाम है। जब मुझ पे साबित हो गया कि ये मेरे खालिक का कलाम है तो मैं इस्लाम ले आया, अतमाम हुज्जत हो गई। बिल्कुल ऐसे ही हर मजहब को आपको साबित, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, ये जो आप बातें मुझे बता रहे हैं या मौलवी बता रहे हैं कि वो ये करते थे, वो ये करते थे, मुअज्जात, ऐसे ही मुअज्जात कादियानियत के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वाले बताते हैं कि हमारे गुलाम अहमद कादियानी तो ये करता था। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं दोनों में से कौन से को, मैं तो मेरे एक, अगर मैं गैर मुस्लिम हूं, मेरे लिए तो कादियानियत का नजरिया भी वैसा ही है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया भी नाउजुबिल्लाह वैसा ही है। मैं एक बात करने के लिए कह रहा हूँ, ईसाइयत का नजरिया भी वैसा ही है और यहूदियत का नजरिया भी वैसा ही है। तो मैं इनमें से मुझ पे ये कौन साबित करेगा कि यही जो है खालिक का कलाम है? कुरान पाक तो कह रहा है जिसे ईमान लाना है रोशन दलील से ईमान लाए, जिसे गुमराह होना है रोशन दलील से गुमराह हो, बेशक अल्लाह बेहतरीन देखने और बेहतरीन सुनने वाला है। तो अगर मैं, यानी इसका मतलब है रोशन दलील से अल्लाह को मेरा वो चाहिए, ईमान चाहिए, अल्लाह को मुझसे अंधा बहरा ईमान नहीं चाहिए। कुरान पाक कह रहा है कि वो मेरे बंदे अल्लाह की आयत पे अंधे बहरे होकर नहीं गिरते। तो मैं आपकी किसी बात पे ईमान क्यों लाऊंगा जब तक मुझ पे आप अतमाम हुज्जत करके ये साबित नहीं कर चुकी होंगी कि ये कलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउजुबिल्लाह मक्के में बैठ के नहीं लिखा, ये अल्लाह ने भेजा। आपका काम है ये मुझे साबित करना, और जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे, मेरा हिसाब उस वक्त तक सूरह बकरा की आयत 62 के मुताबिक होगा। अगर वो दूसरी आयत आ गई थी, आप कह रही है कि एक और आयत भी है जिसके अंदर ये ईमान लाना लाजमी, मैं ये मान रहा हूँ ईमान लाना लाजमी है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, लेकिन उस ईमान की अतमाम में हुज्जत करवाना आपका काम है। अगर आप वो अपने काम में नाकाम रही हैं तो मेरा हिसाब सूरह बकरा की आयत 62 के मुताबिक होगा, उन एहसासात के मुताबिक और उन अमाल के मुताबिक जो, और उस अकल के मुताबिक और उस तकदीर के मुताबिक जो मुअय्यन थी, जिसने मुझे गैर मुस्लिम घराने में पैदा कर दिया, फर्ज किए, तो वो सारी चीजें एक पलड़े में होंगी और दूसरे पलड़े में मेरा अमल और मेरा ईमान होगा, जिस किस्म का भी वो ईमान है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, हम अपनी ड्यूटी पूरी करें। अगर हम नहीं करेंगे तो इसमें हमारी पकड़ है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई जी। बाकियों से एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हो गया तो वो एक तरीके से, यानी उसकी जिम्मेदारी आपसे कम है कि उसको तो उस पर तो तमाम उज्जत हुई नहीं। आप भी जब ईमान ले आए, कुरान पाक कहता है ईमान वालों ईमान लाओ। ईमान वाले कैसा ईमान लाए जब वो पहले से ईमान ला चुके, तो उनको दोबारा क्यों ईमान लाना है? यानी ईमान फिर अमल में झलकना है आपके, जब तक आपके ईमान आपके अमल में नहीं झलकेगा तो आप प्रॉपरली ईमान वाले नहीं हुए। यानी अमल की अहमियत है। तो अमल के अंदर जो हमें कह के ये निकाला गया कि तुम, यानी बेहतरीन उम्मत कह के हमें निकाला गया, बेहतरीन उम्मत। अब बेहतरीन उम्मत आप कलमे से नहीं बन जाएंगे, यानी पढ़ने के हाँ अल्लाह ये क्या मैंने मान लिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, नहीं भाई, इतने ऐसे नहीं जी। और उसके अंदर ही तमाम उज्जत आ जाती है जी। सूरह अहज़ाब की आयत 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक तो कुरान के जिक्र की बात कर रहे हैं कि कुरान का जिक्र किया करो, और दूसरा हिकमत के जिक्र की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कुरान के अलावा एक हिकमत है, एक दूसरी हिकमत।
اب وہ قرآن کے علاوہ دوسری حکمت کیا ہے؟ یہ آیت 34 ہے یا آیت 33 ہے سورہ احزاب کی، وہ دوسری حکمت کیا ہے؟ وہ دوسری میں حکمت، یوت الحکمہ فقط اوتی خیر کثیر والی جو آیت ہے. نہیں نہیں، سورہ احزاب کی آیت 33 ہے، ہوں. اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی بیویوں سے کہہ رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرما رہے ہیں کہ تم گھر میں بیٹھی رہو اور گھر میں بیٹھ کے تم قرآن کا ذکر کیا کرو اور حکمت کا ذکر کیا کرو. کرم فی اب وہ بیوتکن. مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی، لیکن اس کا مطلب یہ بنتا ہے، آپ دیکھ لیجیے گا بعد میں، یہی مطلب ہے. اچھا. تو جو حکمت کا قرآن پاک کے علاوہ ایک چیز کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن پاک کے علاوہ، قرآن پاک تو ہے، اس کے علاوہ ایک چیز کا ذکر کیا، دو چیزوں کے ذکر کا کیا، حکمت کا ذکر اور قرآن کا ذکر. اب قرآن بھی حکمت ہے، لیکن اللہ نے یہاں حکمت کا ذکر الگ سے کیا. تو یہ جو حکمت ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے کام کیا 23 سال. تو وہ 23 سال اتمام حجت ہے. اگر آپ کسی ایک شخص پہ 23 سال محنت کرتے ہیں، اس کو اللہ کے یعنی دلیلوں سے کھول کھول کے سمجھاتے ہیں کہ یہ پیغام، یہ قرآن اللہ کا ہی ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کا نہیں ہو سکتا، کوئی انسان نہیں لکھ سکتا. 23 سال اس پہ محنت کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جہنمی ہے یہ. اگر آپ نے وہ 23 سال محنت نہیں کی ہے اس کے اوپر، تو پھر آپ کے لیے یہ کہنا نامناسب ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک کمنٹ کا جواب دے دوں. جو کسی نے کہا ہے کہ آپ کے بارے میں کہا ہے کہ لیفٹ ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا بھائیوں. جب آپ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری رائٹ سائڈ آپ کو لیفٹ دکھائی دے رہی ہوتی ہے. سر ایسا ہی ہے نا؟ آپ رائٹ دیکھیے میں لیفٹ سے چائے پیوں یا رائٹ سے، بات سادہ سی، ایک معاملے کے بارے میں حکم دیکھ لیا جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. اس وقت ہم جب یہ بات آئی، اس وقت ہم استنجا کیا کرتے تھے ہاتھوں سے، اور صابن وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں نہیں تھی. تو دائیں ہاتھ سے چونکہ ہم کھانا کھاتے تھے تو جراثیم آپ کے منہ میں نہ چلے جائیں، اس لیے یہ دائیں اور بائیں کی بات ہوتی تھی. اب وہ معاملات نہیں ہے. اس معاملے کا تعلق عقل اور فہم سے ہے. آپ دائیں سے کھائیں یا بائیں سے کھائیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق اچھا، محمد وزیر کہتی ہے جی، محمد وزیر کہہ رہے ہیں کہ رضوان بھائی، نزول عیسیٰ پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ ذرا سے جسٹیفائی کی. جی دیکھیے، میرا قرآن پاک کی سلسلے میں جو آیات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے. دیکھیے اس سے پہلے میں جو آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ وفات اور موت میں فرق ہے. قرآن پاک کی آیات بتاتی ہیں کہ وفات جو ہے وہ حالت ہے جو یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری، جب تم نیند میں ہوتے ہو تو تمہارے نفسوں کو قبض کر لیتا ہوں، نفسوں کو قبض کر لیتا ہوں، روح کو نہیں، نفس کو قبض. اور پھر جس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے، اس کا نفس واپس نہیں کیا جاتا، وہ باقیوں کے نفس لوٹا دیے جاتے ہیں. یعنی حالت وفات ہے. اللہ اس کو قرآن پاک میں اس حالت کو، جب آپ کا نفس قبضے میں لیا جا چکا ہوتا ہے، حالت وفات کہتا ہے. جبکہ جو موت ہے وہ ایک اور چیز ہے، جب آپ کا منقطع ہو گیا سلسلہ بالکل اس باڈی سے، آپ کی روح بھی ختم ہو گئی یہاں سے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ وفات کے الفاظ ہیں. یعنی وہ جو نیند والی حالت آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے اس کو وفات کہتے ہیں. اللہ قرآن پاک میں وفات کو موت کے مفہوم میں بھی لیتا ہے، لیکن یہاں پہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ کم ہے، زیادہ وفات کا تعلق نفس کی وفات سے، یعنی نفس قبضہ کر لیا جانے کے مفہوم میں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر بھی ہے قرآن پاک میں، اور وہ قیامت کے ذکر کے ساتھ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے ان کی قوم کے متعلق، تو وہ کہیں گے جب آپ نے مجھے، یعنی جب میری موت ہو گئی تو اس کے بعد کے معاملات کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو یعنی اس سے ایک بات، قرآن پاک کی ان آیات سے لمبی بحث ہے، اس پہ قادیانی اور مسلمان بہت لمبے عرصے سے بحث کر رہے ہیں، لیکن اس پہ موضوع کو پھر کر لیں گے کیونکہ ہمارا موضوع بھی یہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک آخری جملے میں بتا دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کوئی بات باقی ہے جو یہ ثابت کر دے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. انہوں نے اپنے، یعنی وہ کیسے کرے گی مجھے اس کے بارے میں تفصیلی بات ہو سکتی ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ کام باقی ہے ابھی، ان کی وفات ہوئی یا ان کی موت نہیں ہوئی. سر قرآن پاک میں تو واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہ ہی وہ قتل ہوئے نہ ہی شریف چڑھائے گئے، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیے. تو قرآن میں تو واضح لکھا ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس پہ میں نے کہا نا یہ علمی ڈیبیٹ ہے بہت لمبی. قادیانیوں نے بحث شروع کی ہے، یہ قادیانی اس کا، کیونکہ وہ اس ٹاپک کو پھر بعد میں ڈسکس کر لیں گے، ٹائم بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے. یہاں پر ایک صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت، جو میں نے پڑھی ابھی آیت، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام کے لیے آیت تھی. حد ہو گئی ہے. اس سوال کا جواب دینا چاہیے.
اس سوال کا کیا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیے صحابہ کرام ہوں، آئمہ ہوں، محدثین ہوں، کو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی ہو، ہر مسلمان کے لیے دین کا مطالبہ ہر مسلمان سے وہی ہے، وہی رہے گا، قیامت تک وہی رہے گا. دین کا مطالبہ کسی کے لیے نہیں بدلا. مطالبے کے پیمانے پہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ائمہ کرام ہوں، محدثین ہوں، سائنسدان ہوں، میں ہوں، یا قیامت تک پیدا ہونے والا کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو، عورت ہو، دین کا مطالبہ ایک ہی ہے سب سے. قرآن کا جو یعنی عنوان یا قرآن کا جس کو آپ کہتے ہیں کہ تخاطب یا مخاطب کیا کہتے ہیں اردو میں اسے، یعنی قرآن کا مخاطب تمام کے تمام لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، جی عورتیں ہیں، اس زمانے کے ہیں، پچھلے زمانے کے ہیں. ہمیں قرآن پاک میں بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ آیات تو کفار کے بارے میں ہے، یہ آیات تو مشرکین کے بارے میں ہے. وہ مشرکین کے بارے میں آیت ہے تو آپ کو کیوں دے دی گئی؟ وہ آپ کو اس لیے یہ کھلے خط ہے تاکہ ان کو پڑھ لیجئے. پہلے اللہ نے کھلا خط دیا آپ کو تاکہ آگے پہنچائیے. آگے کھلا اس لیے دیا آپ کو یہ تاکہ آپ پڑھ لیں کہ کہیں وہ خصوصیات آپ کے اندر تو موجود نہیں ہے، کہیں جو کفار کے، پہلے ان کو ٹھیک کرنے سے پہلے اپنے اندر وہ پیدا کر لیں. تو اسی طریقے سے قرآن پاک کے احکام میں بھی قرآن نے کہیں جہاں عورتوں کا ذکر کر کے علیحدہ سے کوئی بات کہنی ہے کہہ دی، سورہ نساء میں یا ایک آدھی اور صورتوں میں. ورنہ قرآن پاک نے مخاطب مرد عورت سب ہیں. جہاں مومن کا ذکر ہو رہا ہے مرد سے بھی مطالبہ وہی، عورت سے بھی مطالبہ وہی. اگر مردوں سے علیحدہ سے کوئی مطالبہ کرنا ہے تو مردوں کا ذکر کر کے کہہ دیں گے، عورتوں کا ذکر کر کے کہہ دیں گے. اسی طرح اگر صحابہ کے متعلق کوئی بات کرنی ہے تو صحابہ کا نام لے کے اللہ نے کہہ دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گئے، تو وہ ان کا ذکر. لیکن مطالبے میں ہم سب برابر ہیں. جی صحیح، ٹھیک ہے. سر بہت اچھی رہی آپ سے بات چیت، اور جو فائنلی جو میں سمجھ پائی ہوں بات ابھی تک کی، جو بھی آپ کے ڈسکشن سے، اور جو میں دوسرے لوگوں کو ایک کہنا چاہوں گی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ قرآن پاک ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کو اگر آپ باقی میں اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں اور اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو ترجمے سے پڑھنا شروع کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے پڑھیے، تو آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو سر میرے پروگرام کا تھوڑی نوعیت تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن آپ مجھے لگتا ہے تھوڑے سے غصے والے ہیں، تو میں اب آپ سے کوئی اور ریپڈ فائر وغیرہ جیسے سوالات تو نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سے سوال پوچھے تو شاید آپ کو غصہ آ جائے گا. غصہ آ جائے گا نہیں آپ نہیں، کو؟ اب کوئی بھی نہیں، میں غصے میں نہیں. میرا انداز ایسا، میں پڑھاتا ہوں ایک یونیورسٹی میں یہاں کینیڈا میں، پروفیسروں کا انداز شاید ایسا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا ہوتا ہے. تو میں غصے والا نہیں ہوں، میں اپنی بات ویسے تو بڑے اچھے مدلل. ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں بات چیت نہیں، لیکن تھوڑے دیکھیں ویسے میرے پروگرام کا تھوڑا سا گپ شپ تھوڑا سٹائل ہوتا ہے. میں کہتی ہوں بدہضمی نہ ہو جائے لوگوں کو، تو میں چاہتی ہوں تھوڑا سا ہم آپ کی شخصیت کے حوالے سے بھی تھوڑا لوگ ہوتا ہے نا تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی شخص ویسے انسان ہی ہے نا، اس کو اس کی کوئی خواہشات بھی ہیں، کوئی جذبات بھی ہیں، کچھ ہے نا اس کے اندر. تو میں اس حوالے سے تھوڑا سا کبھی کبھی پوچھا کرتی ہوں کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو بارش پسند ہے، کہ آپ کو کیا پسند ہے، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے سوالات پوچھا کرتی ہوں. لیکن مجھے نہیں پتا، آپ سے اجازت لینی پڑے گی کہ میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی پوچھ لیجئے. جی اچھا آپ بتا دیجئے کہ آپ کو کیا کیا پسند ہے، بارش پسند ہے آپ کو؟ جی جی، میں رات کو تقریباً 3 بجے تک، 2 سے 3 بجے تک نارملی ایک جگہ دریا کے سامنے بیٹھتا ہوں جا کے، گرینڈ ریور ہاں کہتے ہیں اسے. تو میرا گھر جو ہے وہ پہاڑی کے اوپر ہے، پہاڑی کے اوپر، اور نیچے وہ دریا بہتا ہے. تو میں رات 2-3 اچھا بجے تک وہاں بیٹھتا ہوں، وہاں بیٹھ کے آڈیو بک سنتا رہتا ہوں. تو وہ بارش ہو رہی ہوتی ہے نارملی. بہت خوبصورت جگہ ہے یہ سینٹ جیکبس. تو ہاں مجھے پانی پسند ہے، مجھے بارش بہت زبردست اچھی لگتی ہے. اچھا. اور سر کیا آپ سمجھتے ہیں جو انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں مختلف طرح کی، جیسے کسی کو کی محبت کے لیے خاص فیلنگز ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں محبت کیا ہے؟ بھی اس سوال کا مجھے پتہ نہیں ہے زیادہ، میں پڑھنے لکھنے والا خشک آدمی ہوں، آپ یہ سمجھ لیجیے. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ محبت نہیں کرتے؟ مطلب یہ کہ دیکھیے ہمارے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں ہر انسان میں موجود، ایک ایپیٹائٹ، ایک ریشنل، اور ایک کریج. یہ تینوں چیزیں ہم سب میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز غالب ہوتی ہے. بعض لوگوں میں کریج غالب ہوتا ہے، وہ آپ کو فوجی نظر آئیں گے، وہ ان میں سے بہت سارے لوگ یا ایسا پیشہ اپناتے ہیں جو یعنی اس کے اندر وہ خصوصیت غالب ہوتی ہے. اللہ نے رکھی سب میں، ایک غالب ہوتی ہے. بعض لوگوں میں ریشنل غالب ہوتا ہے، سوچنا سمجھنا، اور یہ وہ اس قسم کے وہ. اور بعض لوگوں میں ایپیٹائٹ غالب ہوتی ہے، وہ پھر
کھانے پینے کی باتیں، اور وہ مطلب اس میں کوئی برائی نہیں ہے ان میں سے کسی بھی چیز میں. اللہ نے ڈائیورسٹی رکھی ہے کائنات میں، تو لوگوں میں بھی، انسانوں میں بھی ایسے ڈائیورسٹی رکھی ہے. تو میرا لینا دینا زیادہ پڑھنے لکھنے سے ہے، تو میرا محبت بھی مجھے پڑھنے لکھنے سے ہے. میں نے کافی پڑھا ہوا ہے، میری دوسری پی ایچ ڈی ہے یہ، اس سے پہلے میں نے کافی پڑھا ہوا ہے. مطلب میری محبت یہ ہے پڑھنا لکھنا. اچھا اچھا سر، یہ بتائیے جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں، حکومت جانے والی ہے، یہ کچھ ہونے والا ہے اور فلانا ہونے والا ہے، ہم بھی بڑے تجسس کے ساتھ پڑھتے ہیں اچھا یہ ہونے والا ہے، اور مزے کی بات یہ ہم اعتبار بھی کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں بچپن میں جب چھوٹا تھا ملتان میں رہا تو کرتا تھا. کہاں سے آپ کو پیشن گوئیاں آتی میں ہیں؟ ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. میں ملتان میں رہا کرتا تھا بچپن میں. تو میں پڑھنے جایا کرتا تھا نا، تو راستے میں ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ سانپ اس کے پاس رکھے ہوتے تھے، پٹاریاں رکھی ہوتی تھی سانپوں کی. تو وہ اصل میں لوگوں کو کہہ رہا ہوتا تھا کہ میرے پاس ایک ایسا سنگچور ہے، وہ سنگچور کہتا تھا اس کو، کہ وہ پتھر کو بھی کاٹ لے تو پتھر بھی جو ہے اس کا پانی بن جائے گا، اور وغیرہ وغیرہ. جب میں بہت چھوٹا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے 8ویں 9ویں میں. تو مجمع لگانے کے لیے یہ باتیں، وہ جب اکٹھے ہو جاتے تھے لوگ سارے، تو وہ پوچھتے تھے، وہ پہلے ایک سانپ دکھاتا تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. آخر میں وہ کہتا تھا اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں جو دوائی ہے میرے پاس، یہ فلاں کمزوری کی دوائی ہے، اور یہ وہ. تو وہ دوائی سنگچور میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں ٹھہرے. وہ دوائی دکھانے بیچنا شروع کر دیتا تھا. تو میں نے وہاں سے یہ طریقہ سیکھ لیا. میں کام کرتا ہوں دین سے متعلق، اور تو اس کے لیے لوگ دین کی بات پہ اتنے آسانی سے آتے نہیں. تو اس کے لیے بہتر میں سیاست سے کی شرلیاں جس کو آپ کہتے ہیں، وہ میرے پاس سنگچور، میں ان کو بتاتا ہوں میرے پاس سنگچور ہے. جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بحث مباحثہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو میں تھوڑی سی ان کو بات، وہ اپنی دوائی بیچ دیتا ہوں، جو دوائی بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک ہے. تو یہ ورنہ، اور ہاں میں سیاست پڑھاتا ہوں ویسے، میری پی ایچ ڈی ہے سیاست میں. تو ظاہر سی بات ہے، ایک تھنک ٹینک میں کام کرتا ہوں. آپ جس کا شروع میں بتا رہی تھی، وہ سینٹر فار انٹرنیشنل گورننس اینڈ انوویشن. ہم تھنک ٹینکس کا پاکستان میں بہت بدنام ہے، تو ہم یہ تھنک ٹینکس میں کام ہی یہی کرتے ہیں بیسیکلی. یہ جو یعنی جی جی پیشن گوئیوں کا کام نہیں کرتے. مطلب ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ 2030 میں فرض کریں آپ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیجئے کہ دنیا کیسی ہوگی، اس دنیا کے متعلق فلاں فلاں ملکوں کی کیا پالیسی ہوگی اور کیوں ہوگی، حقائق کی بنیاد پہ. تو تجزیہ، سیاسی تجزیہ ایک حقائق کی بنیاد پہ، موجود حقائق کی بنیاد پہ ایک تجزیہ ہوتا ہے، جو کہ حدیث نہیں ہوتی. وہ تجزیہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، میرے فادر بھی کرتے ہیں اس حوالے سے، مطلب کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہونے والا ہے، وہ ہو جاتا ہے. جو نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، تو وہ بھی اندازے سیاست پہ کافی درست ہوتی ہیں. اچھا ایک جاتے جاتے چھوٹا سا ایک جو ہمارے اس میں سوال ایک اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ حجاب گل آپ کی نظر میں ابھی تک جو آپ نے مجھے جانا ہے وہ کیا ہے، وہ بتا دیجیے، پھر اس کے بعد ہم اجازت لیں گے ناظرین سے. جی آپ ایک بہت اچھی پریزنٹر ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. شعور علم پھیلانے کی، جی کیا کر رہی ہیں جی آپ کا شعور؟ میں نے کہا آپ بات کمپلیٹ کیجیے. جی شعور میں جو دیکھیے، گلوبلائزیشن آف کمیونیکیشن ایک بہت خوبصورت چیز ہے. پہلے جو بہت سارے ہسٹوریکل ہیٹریڈز اور جہالت جو اتنے عرصے تک، صدیوں تک رہنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ کمیونیکیشن نہیں تھی، یعنی علم کا پھیلاؤ اتنا تیز نہیں تھا جتنا اب ہے. تو آپ اس پھیلاؤ میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ایک آخری بات پہ چھوٹی سی کر دوں کہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بلٹ کمیونیکیشن تھیوری. یعنی وہ ایک تھیوری ہے بیسیکلی کہ جیسے اگر فرض کیجئے میرے ہاتھ میں بندوق ہو اور میں اس کو چلاؤں، تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں اوپر دیکھ کے چلا رہا ہوں، وہ اس کا نشانہ اوپر ہے، لیکن آپ ڈر جائیں گے، آپ ایسے ایک دم سے کریں گے. تو وہ یعنی آپ کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے. پرندے درختوں پہ بیٹھے ہوں گے، وہ اڑ کے ادھر ادھر بھاگ جائیں گے. یعنی جیسے اس گولی کے اثرات پڑتے ہیں، اسی طریقے سے کمیونیکیشن جب پھیلتی ہے، جو آپ کام کر رہی ہیں اور آپ جیسے باقی لوگ کر رہے ہیں، آپ کمیونیکیشن کا بہاؤ تیز کر رہے ہیں. تو یہ گولی کی طرح اس کے اثرات ہوں گے. گو کہ جس کی طرف آپ کا نشانہ نہیں بھی ہے، یعنی آپ اس کی طرف نشانہ کرنا بھی نہیں چاہتی، لیکن وہ بھی آپ کی بات سے ہڑبڑا جائے گا. تو اور آہستہ جب ہڑبڑائے گا تو اس کو سوچنے میں مجبور ہوگا کہ یعنی اس سے علم پھیلے گا بہت تیزی سے. جو سفر ہم نے 700 سال میں طے کیا ہے، جو ہماری ڈارک ایجز چل رہی ہے مسلمانوں کی، تو وہ ہم اگلے 30-40 سال میں طے کر دیں گے، اگر آپ لوگ ایسے پروگرامز کرتے رہیں اور علم پھیلاتے رہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. سر جاتے جاتے میرے پروگرام کے لیے آٹوگراف دے دیجیے، کچھ اچھی بات جو میرے پروگرام کے لیے آپ کہنا چاہیں، ہمارے لیے ایک یادگار ہو جائے. چونکہ اب پروگرام کی پریزنٹر آپ ہیں، آپ ایک بہت اچھی لسنر ہیں، سوری بہت اچھی اسپیکر ہیں. اچھی لسننگ سے بھی، یعنی لسننگ تھوڑی سی بہتر کریں تو انشاءاللہ آپ بہت اچھی پریزنٹر بن جائیں گی.
آپ کو آخری بات بالکل بتاؤں کہ بچہ 2 سال کا جب ہوتا ہے تو وہ ایک زبان سیکھ جاتا ہے، ایک پوری زبان، نئی زبان، اور بعض صورتوں میں 3-4 سال کا بچہ 2 زبانیں بھی سیکھ لیتا ہے. تو وہ کیوں سیکھتا ہے؟ آپ نے کبھی اس پہ غور کیجئے. وہ صرف اس لیے سیکھتا ہے کہ وہ یا روتا ہے یا بولتا ہے پہلے شروع میں، اس یعنی یا سنتا ہے، سوری، اس کی لسننگ، یعنی لسننگ بہت زیادہ طاقتور بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیکھنا شروع کریں تو سننا شروع کر دیں. تو بس یہ میں کہنا چاہوں گا. ہاں شکریہ سر. یہاں پہ میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں آپ کے لیے، ناظرین کے لیے بھی. جب میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کر رہی ہوتی ہوں تو بیسیکلی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس میں ان لوگوں کو مد نظر رکھ کے بات سے اختلاف کر رہی تھی آپ کی. باقی بھی لوگ میرے پاس آئے، کبھی میں نے اختلاف اس طرح سے نہیں کیا. تو میرے اختلاف کرنے کی وجہ یہ ہو رہی تھی کہ میں بہت سے لوگوں کو پیچھے رکھ کے اس بات کو کر رہی تھی تاکہ مزید کلیریفائی ہو جائے باتیں، اور اس وجہ سے میں نے اس پہ تھوڑا سی چیزوں پہ اختلاف کیا. باقی اختلاف رائے ہونی چاہیے، ہر انسان کی شعور سمجھنے کا انداز اپنا اپنا ہے. اور جہاں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ جی اس بات سے کسی کو کوئی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ اس کے سوال ذہن میں یہ آ رہا ہو، تو بس بحیثیت ہوسٹ میرا یہ کام ہے کہ میں اس پوائنٹ کو ارائز کروں تاکہ لوگوں میں وہ بات کلیئر ہو جائے. سر ایک بہت آخری شکریہ بات کہ میں آپ کر دوں، تشریف لائیں. ایک آخری بات کہ جی اختلاف رائے میری نظر میں اتنا اہم ہے، میں اس کو اتنا اہم سمجھتا ہوں کہ میں یہ اکثر لکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اختلاف رائے آج تک کی انسانی دریافتوں میں سب سے عمدہ دریافت ہے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بعض اوقات ہمارے ناظرین بھی سمجھ نہیں پاتے اور ان کو لگتا ہے پتہ نہیں شاید کیا ہو رہا ہے، ہوسٹ کیوں وہ کر رہی ہیں. تو میں ان ہوسٹ میں سے بالکل نہیں ہوں جو ڈف اینڈ ڈم ہوتے ہیں اور بس سوال ہی بس ایک پتھر بن کے اور بس یوں کر کے سوال کرتے رہتے ہیں. میں ایسی ہوسٹنگ کے خلاف ہوں. تو ہوسٹ میں اتنی سینس ہونی چاہیے کہ اگر وہ سوال کوئی بات جواب آ رہا ہے تو اس کے بارے میں اس کے دماغ میں اور سوالات بھی اٹھنے چاہیے اس کے حوالے سے جواب دینے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے اور کافی لمبا پروگرام ہو گیا. تشنگی پھر بھی مجھے لگ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات کریں گے. اور تب تک کے لیے آپ سب سے میں لوں گی اجازت. سر آپ سے بھی لوں گی اجازت. بہت شکریہ. سلامت رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ.